इंसान अपनी बात दो तरह से करता है। अगर वो मुनकसिरुल मिजाज है तो वो जितना है अपने आप को उससे कम कहेगा। अगर वो मुबालगा करने वाला है तो वो जितना है अपने आप को उससे ज्यादा कहेगा। लिहाजा सबसे कम इम्कान इस बात का है कि इंसान अपने बारे में वो कहे जो वो है। इस तनाजुर में जब हम खुद नविश्त को, आप बीती को देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि उसमें कितनी हकीकत होती है और कितना अफसाना। अगर वो है भी तो अदबी तौर पर, इल्मी तौर पर, तनकीदी तौर पर कितनी इस बात की मुसन्निफ को इजाज़त है कि वो कितना अफसाना शामिल करे और कितनी हकीकत रखे। इदारा उर्दू का एक सेमिनार, खुद नविश्त का एतबार, इस सवाल पर वीडियो की तरफ जाते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस सेमिनार की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। इदारा उर्दू का ये 21वां सेमिनार है जिसका मौजू इस दफ़ा हमने अदब की एक नहायत अहम सिन्फ आप बीती की तरफ मोड़ा है। आप बीती जो है वो आम तौर पर जो गैर अफसानवी अदब है उसकी सिन्फ शुमार की जाती है। आम तौर पर क्या, ख़ास तौर पर भी उसी की शुमार की जाती है। लेकिन जिस तरह जो अदब के असालीब हैं और उसकी तकनीकें हैं उनकी कोई जिहाद नहीं है, और ना ये कोई पाबंदी है कि आप जो शायरी का टूल है उसको नसर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो नसर का कोई टूल है उसको शेर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अफसाने का कोई टूल जो है वो आप मजमून में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मजमून का कोई टूल या तहकीक का कोई टूल जो है उसको आप नावल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उपज है तख्लीक़कार की, उसका अपना एक तरीक़ाकार है, उसके तख्लीकी तजर्बे का इन्हिसार जिन चीज़ों पर है, या उसका अपना एक जो तख्लीकी तरंग है, उसकी एक उसका रास्ता है, उससे उसको वो ये देता है, गुंजाइश देता है, उसको ये इजाज़त देता है और उसको ये मौका भी फराहम करता है कि वो जिस टूल को जहाँ जहाँ जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन जिस तरह ये आज़ादी लिखने वाले को है उसी तरह की आज़ादी पढ़ने वाले को भी है कि वो जिस चीज़ पर चाहे एतबार करे और जिस चीज़ को चाहे उसको मार्ज़ सवाल में लाए। दूसरी डायमेंशन जो है वो इस सवाल की वो एकेडमिक है कि जब आप तख्लीकी सतह पर बात करते हैं तो वहाँ पे तो सरहदें आपको आपस में मिलती, मतगम होती, एक दूसरे में मर्ज होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जब आप तारीफ़ करने लगते हैं किसी चीज़ की तो कोई ना कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें ऐसी खींचनी पड़ती है, खा वो कितनी ही यानी मध्यम क्यों ना हो, जिसके इस तरफ और उस तरफ थोड़ी बहुत पहचान मोटा मोटा समझाने के लिए हो सकती है। तो चूँकि जो है गैर अफसानवी सिन्फ़ अदब है तो उसमें ये तवक्को की जाती है कि जो अफसाने का एलिमेंट आप कुछ तो शामिल कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही अफसाने की तरह फर्जी जो, क्योंकि ये जैसे अभी हम इजलास से पहले भी बात कर रहे थे, आसिम भट्ट साहब ने कहा कि जो फिक्शन निगार है वो फर्जी बात को इस तरह बयान करता है कि उस पर एतबार कायम करवाता है पढ़ने वाले का, कि वो बता कि ये फर्जी है लेकिन उसको हकीकी की तरह बयान करता है और उसमें हकीकी का तासुर पैदा करता है। लेकिन उसका क्लेम ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ये बीता है, ये ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ये सच है। और जो इम्कानी सच जो एक कहा था उसने अरस्तू ने, लेकिन जो बीती लिखने वाला है वो ये क्लेम करता है कि ये जो वाक़यात हैं ये बीते हैं मुझ पर, ये ऐसा ही हुआ है, और पढ़ने वाला भी उसको ऐसे ही समझता है। तो यहाँ पर अगर वो सवाल पैदा होता है कि किस हद तक एतबार किया जा सकता है, क्या फिक्शन की तरह एतबार किया जाए उस पर कि जो भी वो कह दे वो बेशक हुआ है या नहीं हुआ, जिस तरह उसने समझा है उस तरह उसको बयान कर दिया है, लिहाजा उसको दुरुस्त समझा जाए, या उसको तारीख़ी वाक़े की तरह लिया जाए और उसको समझा जाए। जैसे हम तारीख़ का रेफरेंस देते हैं कि जब फ़लाँ आदमी ये कह रहा है, दूसरा आदमी उसको काउंटर कर रहा है, तो हम एक की बात को दुरुस्त और दूसरे की बात को नादुरुस्त कहते हैं किसी तारीख़ी मामले की वजह से। अगरचे तारीख़ पर भी बातें हैं, जब हम आगे चलेंगे तो इसको हम फैलाएंगे गुफ्तगू को और आगे।
تو یہی آج کا سوال ہے کہ جو خود نوشت ہے، لکھنے والا اس کو جب اپنی زندگی کے واقعات کہہ کر بیان کرتا ہے تو اس کی حیثیت تاریخ کے قریب ذرا زیادہ ہے. فکشن کے ایلیمنٹ اس میں ہو سکتے ہیں لیکن اس کو فکشن نہیں کہا جا سکتا. کس حد تک فکشنلائز کرنے کی اجازت ہے اور کس حد تک اعتبار کے ساتھ اس کو پڑھنے والے کو پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک ابتدائی سوال ہے. جب آگے گفتگو ہوگی تو اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں ہمارے 3 بہت نامور، بہت محترم اور اپنے اپنے فیلڈ میں، بلکہ فیلڈ نہیں فیلڈز کہنا چاہیے کہ ان کے متنوع ان کے کہنے کی جہات ہیں اور ان کے اب فیلڈ بھی متنوع ہیں. تو اس میں وہ ایک اچھا درک، ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. جناب محمد حمید شاہد صاحب فکشن نگار بھی ہیں اور انہوں نے بہت اچھی اپنی آپ بیتی خوشبو کی دیوار کے پیچھے لکھی. بہت پذیرائی اس کی ہو رہی ہے اور جیسا لگ رہا ہے ہوتی رہے گی. اسی طرح سلمان باسط صاحب جو ہیں انہوں نے نوسٹیلجیا کے عنوان سے لکھی اور وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بھی اس کو پڑھتے رہے جب وہ فیس بک پہ لگاتے رہے، اور بعد میں جب کتابی صورت میں آئی ہے تو پھر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. عاصم بٹ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے فکشن نگار ہیں. انہوں نے مغربی ادب سے بہت سے ایسے ترجمے کیے ہیں جن میں فکشن کے بھی بہت کیے ہیں اور جو آبیتی ہے اس کے جو بعض فن پارے ہیں اس کے بھی کیے ہیں. فکشن اور جو غیر فکشن یا نان فکشن ہے اس کے امتیازات جو ہیں اس کو بھی وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پینل اس حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے کہ اس بات پر گفتگو کی جائے. میں اپنے سینئر دوستوں جناب محمد حمید شاہد صاحب، جناب سلمان باسط صاحب کی اجازت سے عاصم بٹ صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 جو آبیتی لکھنے والے لوگ ہیں وہ آبیتی کی طرف کھڑے ہو کر بات کریں. تو اس سے پہلے ابھی تک چونکہ آپ کی عمر وہ نہیں ہوئی جس پہ آپ جا کے آبیتی لکھیں، انشاءاللہ آپ بھی لکھیں گے. تو ذرا ہم تھوڑی سی ایکڈیمک اس پہ بات کرتے ہیں کہ فکشن کہاں تک ہے، نان فکشن کہاں تک ہے، اس کے بنیادی جو امتیازات ہیں وہ کیا ہیں، اور آبیتی کو اصولاً ہمیں کس طرف شامل کرنا چاہیے. باقی باتیں اس کے بعد ہیں. جناب عاصم بٹ صاحب. جی بہت شکریہ آپ سیال صاحب. آپ کا ہر پروگرام جو ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو آپ سوال رکھتے ہیں وہ اپنی جدت کی وجہ سے ایک بہت دلچسپی پیدا کر لیتا ہے. تو یہ جو آپ نے آج کا ہے آپ بیتی کتنی حقیقت ہوتی ہے، کتنا افسانہ، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ سچ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ویگ ہے. مطلب کیا سچ ممکن ہے لکھنا؟ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ گزارتے ہیں اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اصل میں جس کو آپ جو گزری ہوتی ہے آپ پہ. اگر ہم سچ کی بجائے حقیقت کا لفظ استعمال کریں تو شاید یہ بات اخلاقی سے ہٹ کے ایک ادبی معاملے میں چلی جائے. حقیقت کہنا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے، اس کو سچ جھوٹ نہیں کہتے ہم. ہاں ٹھیک ہے. حقیقت اور فکشن، یا مثلا جو آپ زندگی گزارتے ہیں کیا وہ وہی زندگی ہوتی ہے جو اصل میں آپ نے گزری ہوتی ہے؟ اس میں بڑا فرق ہے. جی ہاں. تو آپ ایک زندگی گزارتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک کامیاب یا ناکام یا کسی بھی درجے کی زندگی گزاری. آپ نے رشتوں کو اس طرح نبھایا، آپ نے فلاں کام اس طرح کیا، اس حد تک کامیابی یا ناکامی کے ساتھ. لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہوا ہوتا ہے؟ مثلا میں سمجھتا ہوں میں ایک کامیاب آدمی ہوں تو میں نے رشتے بھی بڑے اچھے نبھائے اور میں نے نوکری بھی اپنی بڑی اچھی کی ہے، لوگوں دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا رہا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے میں انتہائی ناکام آدمی ہوں اور بڑا لوزر ہوں اپنے دیگر معاملات میں. تو وہ زندگی جو کہ تھی اس کو جس طرح میں نے دیکھا، یہ 2 مختلف باتیں ہیں. جی. تو آٹو بایوگرافی وہ ہے کہ جو جس طرح میں نے اس کو دیکھا، لیکن جو بایوگرافی ہے وہ ہے جو کہ اصل میں ہے. مثلا آٹو بایوگرافی جو لکھتا ہے تو اس نے تو وہ لکھا جس طرح اس نے زندگی کو سمجھا، دیکھا، محسوس کیا، جانا، اور وہ اس کا سچ ہے. اور وہ ادبی لحاظ سے تو ایک وقت رکھتا ہے کہ وہ اس کا سچ ہے، ہم اس کے سچ کے طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں.
لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کو بایوگرافر دیکھتا ہے. مثلا میں اگر بایوگرافی آپ کی لکھ رہا ہوں تو میں تمام تاریخی اور دیگر شواہد اکٹھے کروں گا، ثبوت اکٹھے کروں گا، ہر پہلو سے تحقیق کروں گا. وہ سب پہلو جو آپ نے یا تو نظر انداز کر دیے یا آپ نے دیکھے ہی نہیں یا آپ نے کوئی غلط بیان کیا، جو بھی کچھ تھا، تو میں جو وہ بایوگرافی لے کے آؤں گا سامنے، وہ آٹو بایوگرافی سے زیادہ اتھینٹک ہوگا. صبح بات ہو رہی تھی ہمارے جو ڈی جی ہیں سلطان ناصر صاحب، تو یہ پوائنٹ انہوں نے مجھے دیا تھا. تو میں نے ان سے کہا جی آپ نے مجھے بڑا اچھا ایک نقطہ دیا بات کرنے کے لیے. تو کہتے یہ میرا نقطہ ہے. تو میں نے کہا جی میں آپ کے ریفرنس سے یہ بات کروں گا کہ بایوگرافی جو ہے وہ بہرحال زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے آٹو بایوگرافی سے. یہ تو بات ٹھیک ہوگی. مطلب جو گورا ایوب نے لکھی وہ زیادہ اتھینٹک ہے بجائے اس کے کہ اگر وہ خود لکھتا تو مشرف لکھتا یا ایوب خان لکھتا یا اس میں بھی اس میں بھی نقطہ ہے، گور نے لکھی. اس میں بھی نقطہ ہے بالکل. اس میں مثلا جو اگر ہاں بالکل سوال یہ تو آپ نے اچھی خاصی ڈیبیٹ آغاز سے ہی اس کا آغاز کر دیا. اچھا نہیں، اس میں بھی پہلو نکلتا ہے. مثلا یہ کہ میں اگر خود لکھوا رہا ہوں جو لکھنے والا جو ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں علمی سائنسی نقطہ نظر سے کہ اگر میں کسی کی بایوگرافی لکھ رہا ہوں، آج بیٹھ کے میں ظہیر الدین بابر کی بایوگرافی لکھ رہا ہوں یا کسی بھی شخص کی لکھ رہا ہوں، تو میرے سامنے پوری تاریخ کا پھیلاؤ ہے، اس کے تمام ایسے شواہد ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو صداقت ہے یا استناد حاصل کر چکے ہیں. تو میرے پاس میں اس کو جس طرح بھی لکھوں گا، چاہے وہ بھی غلط ہی ہو، چاہے وہ بھی ناقص ہی ہو اور اس میں بھی کئی پہلو نظر انداز کر دیے گئے ہوں، لیکن وہ بہرحال اس سے الگ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ معتبر ہے. اب جو ایک زندگی اب آپ جب پڑھتے ہیں کسی کی بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی، تو آپ کیا سچ پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ سچ پڑھنے کے لیے یا سچ جاننے کے لیے پڑھیں تو پھر یہ سرمے خالی ہو جائیں سارے اور کوئی فکشن نہ پڑھے. بس سرمے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ اداکار ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں اداکاری کر رہا ہوں. سنیما تو فکشن کی شکل ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دیکھنے والا ہے اس کی دلچسپی کسی طرح کی تحقیقی معاملہ نہیں ہوتا اس کا، یا سچ کو جاننا اس کا ایشو نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے، وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بیتی، اس کردار پہ کیا بیتی، اور اس کو وہ اس کے اندر وہ کتنا انگیج ہوتا ہے اس میں، اور اس کے اندر وہ خود کو رکھتا ہے اس کی جگہ پر، پھر اس کو انجوائے کرتا ہے کہ اگر میں اس کے جگہ پہ ہوتا تو وہ سب تجربات جو اس کے ساتھ ہوئے وہ اس کو آپ خود کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہ اس کی انٹرٹینمنٹ ہے. اور سچ تلاش کرنا یہ ناکاری کا مسئلہ ہے، نہ لکھنے والے کا مسئلہ ہے. یہ تو محقق کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مورخ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ان کا بھی جس طرح بھی حمید شاہد نے کہا کہ بھی وہ بھی ان پہ بھی کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے. ان کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سائنسی طور پہ تو کلیم تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز کو پرکھ کے. ایک نقطہ میں اور بیان کروں گا. دیکھیں، سچ جو ہے جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ جان بوجھ کے بول رہے ہوتے ہیں، پھر ایک آپ سے بولا جا رہا ہوتا ہے. مثلا کسی زمانے میں نے انٹرویو شروع کیے، بہت شروع کی بات ہے، جب میں نے ایم اے کیا اس کے فوراً بعد ایک مجھے پروجیکٹ ملا کہ آپ انٹرویوز کریں. تو میں نے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر خرید لیا ہے لاہور میں. تو مختلف ادیبوں کے، یہ مفتی صاحب اور یہ سب لوگ منی نادری صاحب تو میں ٹیپ آن کر لیتا تھا اور ساتھ میں نوٹس بھی لیتا تھا. تو مجھے بڑا عجیب تجربہ ہوا کہ جب میں نے دیکھا تو نوٹس میں نے لیے ہوئے وہ میرے اسی طرح سے ترتیب میں ہے جس طرح کہ انٹرویو ہونا چاہیے. لیکن جب میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو یا تو میں نے سنی بھی نہیں تھیں، اور یا سنی اور میں نے ان کو، چونکہ انٹرویو کے دائرے سے باہر تھی تو میں نے ان کو اگنور کر دیا. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں بے تحاشا ایسا کچھ تھا جو میں نے سنا ہی نہیں. آوازیں تھیں بہت سارے کمنٹس تھے بہت ساری. اگر وہ آڈیو کی بجائے ویڈیو ہوتا تو وہ جو اگنور ہونے والے جو فیکٹس ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
ایسے ہی ہم زندگی گزارتے ہیں. ایسے میں نے کہا جی میں نے سچ لکھا اس کا بیان، اس جو سیٹنگ ہو رہی ہے اس میں بے تحاشا باتیں ہیں جو میں نہ دیکھ پا رہا ہوں، نہ میں اس لائق ہوں کہ میں دیکھ سکوں، اور بہت ساری باتیں ایسی جسے میں خود اگنور کرتا رہتا ہوں کہ نہیں اس کا یہ میرے اس دائرے میں نہیں آتی ہے، یہ اہم نہیں ہے. تو سچ کا کلیم کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے ایک انسان کے لیے. تو اسی طرح اس سے ہم میں پھر دوبارہ اس میں آؤں گا گفتگو میں تو بات کریں گے. جی عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں نے شروع میں یہی گزارش کی تھی، بلکہ درمیان میں جب آپ نے فرمایا کہ ہمیں سچ کا لفظ جو ہے، یعنی ہم سچ کی تلاش میں نہیں ہیں. سچ کی تلاش میں محقق ہو سکتا ہے، سچ کی تلاش میں ممکن ہے نقاد کا آدھا حصہ بھی ہو جو تحقیق کی طرف ہوتا ہے، سائنسدان سچ کی تلاش میں ہو سکتا ہے، اس کو ہونا بھی چاہیے. ہم سچ کی تلاش میں نہیں ہیں، حقیقت کی تلاش میں ضرور ہیں. جب ہم حقائق کہتے ہیں، ٹروتھ اور چیز ہے، فیکٹ اور چیز ہے. یعنی لیکن جو گزارش میں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ جب ہم ادب کو الگ الگ خانوں میں بانٹتے ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جو فکشن ہے کیا آبیتی فکشن ہے یا نان فکشن ہے، یعنی اس کا بنیادی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے. اگر تو وہ فکشن ہے تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو، تو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ عام طور پر جو سفر نامہ ہے، جو آبیتی ہے، جو یادداشتیں ہیں، وہ فکشن کی اصناف نہیں ہے. فکشن ایک اور چیز ہے، اس میں فکشن کے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر فکشن کی اس کو کریں. تو یہ بنیادی طور پر مرز بحث میں ہے بات. باقی جو تعصب والی بات کی، ابھی ہم سلمان باسط صاحب سے یہ سوال بھی سامنے رکھتے ہیں ان کی بات یا ان کا موقف سننے کے ساتھ ساتھ، کہ بٹ صاحب نے کہا کہ جو ایک اس کا تعصب یا ایک اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ تو بایوگرافی لکھنے والے کا بھی ہوگا، جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی مفادات کے علاوہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. مثلا جو لکھی فاروق لکھی انہوں نے شبلی نے، تو وہ جو ایک اور مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ آپ نے گلوریفائی کر دیا ہے ایک ایسے آدمی کو جو نہیں تھے اتنے. اس طرح کے بھی معاملات ہیں. تو جب آپ وہاں پر بات کرتے ہیں، یا اسی طرح سر سید کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے حالی نے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت محبت میں آ کر لکھا ہوا ہے، اور سر سید کی شخصیت کے ایسے پہلو جو بنیادی طور پر ان کی ذات کا حصہ تھے، وہ حالی کو پتہ بھی تھے، وہ انہوں نے اس میں نہیں لکھے، یادگار جو سر سید ہے اس میں. تو اگر دوسرے آدمی نے بھی کچھ نہ کچھ تعصب، کچھ نہ کچھ نقطہ نظر، کچھ نہ کچھ اپنا جو زاویہ ہے وہ شامل کرنا ہے، تو کیوں نہ اتنی بات پھر مصنف کی برداشت کر لی جائے کہ وہ جو اپنے بارے میں نقطہ نظر رکھتا ہے تھوڑا بہت اس کو بھی گنجائش دے دیں اگر وہ والی دینی ہے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ سر آپ پہلے تو آپ یہ کیٹیگری اس پہ وضاحت فرما دیں جناب سلمان باسط صاحب کہ بنیادی طور پر یہ نان فکشن ہے یا فکشن ہے، تاکہ اگلی بات پھر ہم اس پہ جا کے کریں. دیکھیں عابد شاہ صاحب، پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے سیمینار کو اس کے انعقاد کے لیے، بہت اچھی پیش رفت ہے، اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ 21واں سیمینار ہے ماشاءاللہ. شکریہ. تو یہ جو بنیادی سوال ہے، تھوڑے اصل میں کچھ سوالات نکل رہے ہیں عاصم بٹ صاحب کی گفتگو سے بھی. یہ مکمل طور پہ نہ فکشن ہے اور نہ نان فکشن ہے. اصل میں اس کو ہونا تو نان فکشن ہی چاہیے، لیکن جب آپ ایک ادبی دستاویز کی حیثیت سے اس کو سامنے لاتے ہیں کاری کے، تو آپ اس کا اسلوب وہ ڈیفینیٹلی اس کو فکشنلائز کرتے ہیں. جی. پھر زندگی کے بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں جو آپ بین ہی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے، ان کو کسی حد تک آپ فکشنلائز کر لیتے ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ وہ فکشن اور نان فکشن کی سرحدیں اوور لیپ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. دوسری چیز عاصم بٹ صاحب نے جو کہی تھی وہ کہ بایوگرافی جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ اتھینٹک سمجھی جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو آٹو بایوگرافی کو زیادہ اتھینٹک سمجھا جانا چاہیے. کہ ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ جب رائٹر خود لکھتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے اور بڑے وثوق سے لکھتا ہے اور پوری ذمہ داری سے لکھتا ہے اور وہ ذمہ داری قبول بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ اتھینٹک ہے. اور اب یہ قاری پہ ہے، اور قاری پہ ہے جب تک مصنف زندہ ہے اور اس کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے، اس کے اعمال، اس کے ایکشنز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے ہیں. اب تو دنیا بڑی سمٹ گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے دور اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا نے اس کو بالکل ایک سکویزڈ بال بنا دیا ہے. آپ ان کی زندگیوں کو بھی جانتے ہیں، ویکیپیڈیا کر لیں، گوگل کر لیں، جو بھی چیز اب جس طرح چاہے اس کے بارے میں جان لیں.
बेशुमार लोग उनके साथ उनका ज़ाती एक इंटरेक्शन होता है, वो लोग भी बताते हैं। तो इस तरह उसकी अपनी बात की ऑथेंटिसिटी किसी हद तक उसी वक्त चैलेंज हो जाती है जब वो एतदाल से सिरकता है। ये तो एक बुनियादी चीज़ है। लिहाजा आज के दौर में लिखने वाला, आबिती लिखने वाला, उसको बहुत ही ज़िम्मेदार और मोहतात होकर ये काम करना पड़ता है। लेकिन जब वो सरकता है उस वक्त तक तो लिख चुका होता है, तब पता चलता है ना कि सरका था। लेकिन लिख तो वो उसी दौर में रहा था ना, उसी अहद में। नहीं, उसको एडिट तो नहीं करता ना बाद में कि ये मैंने जो सरक गया था वापस कर लेता हूँ, नहीं, वो तो वहीं लेकिन रखेगा। उसको पता है जब वो चीज़ मुनस्सर शहूद पे आती है, जब किताब छप जाती है तो वो तो सबके सामने होती है, लेकिन उसे भी तो पता है कि वो एडिटिंग के मराइल उससे पहले किए। मसलन हम तो मेरी आप बीती तो एक एक किस्त फेसबुक पे जाती रही, लोगों का फीडबैक मुझे मिलता रहा, मेरे पास तो कोई एडिटिंग की गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मेरी अपनी आप बीती के हवाले से ज़रूर बात। मैं मुकम्मल तौर पे ये दावा करूँगा कि मेरी आप बीती में, नॉस्टैल्जिया में 1% भी फिक्शन नहीं है, और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ही बात करूँ। अब देखें, मैं भी एक गुनाहगार आदमी हूँ, ख़ताकार हूँ, मुझसे भी बहुत सारी, मेरी ज़ात में भी बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं, कजियां हैं, कोताहियां हैं, और इस दुनिया में रहता हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं अपना नाम जोश मली आबादी रख लूँ, मैं यादों की बारात लेके सामने आ जाऊँ, या जब मैं मुफ्ती साहब की तरह मतलब अपने भी और दोस्तों के गंदे कपड़े भी बाज़ार में रख के धोना शुरू कर दूँ। हमारे लिए वो सब काबिल एहतराम शख्सियात हैं, लेकिन मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे एक तो शायद मुझ में वो जुर्रत भी नहीं है, और दूसरा शायद मुझे अल्लाह ने वो तौफीक भी नहीं दी कि वो तमाम मराहिल से मैं गुजरता। गंदे किए ही नहीं जो धोए। तो मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरे सामने मेरा कारी भी है, उस कारी में मेरे तलबा भी शामिल हैं, उस कारी में मेरे घर वाले भी शामिल हैं, मेरे बच्चे भी शामिल हैं, मेरी बच्चियाँ भी शामिल हैं, और वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि मुझे एक ख़ास तस्वर में और मेरे मतलब एक ख़ास इमेज कायम करके वो मुझे देखते हैं। तो वहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 1% भी फिक्शन नहीं है। हमीद शायद से मेरा कोई 90 से भी पहले का शायद साथ है जी। हम दोनों दोस्त हैं पुराने, और तकरीबन हमारी अदबी उठान एक तरह की है, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे सब लोग जो हैं, हम असर हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं। जो बात आपने, ऑटोबायोग्राफर जो है उसने जो बात छुपानी हो वो छुपा सकता है, ये उसके पास राइट है। मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं ये बात लिखूं या ना लिखूं। अब मुझ पे ये कदगन नहीं है कि आपने फलां बात क्यों छुपाई, जिंदगी की हर बात क्यों नहीं लिखी। मेरे पास जवाब है कि मैं नहीं लिखना चाहता, मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन जो मैंने लिखा उसके लिए मैं जिम्मेदार ज़रूर हूँ कि वो बात मैंने अगर गलत लिखी तो मैंने क्यों लिखी। देखें, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि तख्लीक़कार असल में अगर वही सच नहीं बोलेगा, और मैं ऑटोबायोग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ, या दाश्तों के हवाले से, फिक्शन के हवाले से बात नहीं कर रहा, अगर वही अपने आप से मुखलिस नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में सच नहीं लिखेगा। देखें, ये आबिदी क्या है, ये एक तरह का इंकशाफ ज़ात है। ये हम तय करते हैं कि हमने किस हद तक इंकशाफ करना है, किस हद तक उसको मस्तूर रखना है। तो ये चीज़ें जो हैं, और जहाँ तक वो दूसरी बातें हैं कि मेरे पास एक दलील ये है कि अगर सत्तारुल अयूब जो है वो हमारे अयूब को मस्तूर रखता है, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं हद एतदाल से आगे चला जाऊँ और मैं उन चीज़ों को सबके सामने ले आऊँ। जब कहा यह गया है कि अपने और दूसरों के ऐबों पे पर्दा डाला जाए, तो मैं तो बहरहाल इसी चीज़ का हामी हूँ। बाकी बात आगे चलती है फिर, जहाँ तक कभी मुझे। जनाब अमीर शाह साहब, हम तो सच झूठ तक थे, जो सलमान बासित साहब उन्होंने गलत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, इसका मतलब गलत सही भी है कुछ, तो ये भी सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब अपना नुक्ता नज़र है उनका। इस सवाल ये है, यानी आपके सामने मैं जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये इंतखाब का हक़ तो उसको हासिल है लिखने वाले को, कि वो जो जिन वाक़यात को मुंतखब करना चाहे वो करे, अपने बारे में करे। कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो ज़ाहिर पर्सनल हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि मसलन किसी शय को देखकर अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे ये अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, तो इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कैसा है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात करता है जो दूसरे के बारे में है, किसी के बारे में, मैं फलां शख्स से मिला, उसने मुझसे ये बात की, उस वक्त ऐसा हुआ, और अगर वो ऐसा नहीं हुआ और वो फिक्शन बना रहा है उसको, तो पढ़ने वाला जो है वो तो उसको सच समझ के या हकीकत समझ के पढ़ रहा है। तो वहाँ पर जाकर मसलन बहुत सारे हमारे ऐसे लिखने वाले हैं, मसलन जो हैं अपने तमन्ना बेताब में रशीद अमजद साहब ने सियासी शख्सियात के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, अदबी शख्सियात के बारे में बहुत सारी बातें की हैं,
जो उनसे मुलाकातों का बात है, जैसे जोश की इन्होंने बात की, वो तो मशहूर एक मामला है। एहसान दानिश साहब ने हर आने वाले आदमी को, मिलने वाले आदमी के बारे में लिख दिया। आपने अपने अपने ख़ानदान के लोगों के बारे में आप फील करते हैं कुछ, मतलब आप वालिद साहब के बारे में लिखते हैं, मैं अपने वालिद साहब के बारे में लिखता हूँ, ये लिखते हैं। मुमकिन है वो कोई दुनिया के हिसाब से उतने बड़े आदमी ना हो, मुझे बहुत बड़े लगते हों, यहाँ तो ठीक है आप कहें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसे वाक़यात हैं जिनको लोग तारीख़ समझ कर, उस ज़माने की तारीख़ समझ कर महफूज करेंगे और उसको रेलेवेंट समझेंगे या रेलेवेंस उसकी देंगे या रिलेट करेंगे उसके लोगों के साथ, तो वहाँ पर जाकर फिक्शन जो किया जाता है उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है? अच्छा, बहुत अच्छा है। एक तो मौजू आपने चुना और हर दफ़ा छेड़ते हैं आप लोगों को, अच्छा लगता है दोस्तों को छेड़ते हैं। और फिर एक हंगामा जो अदबी दुनिया में है वो बर्पा हो जाता है। आप बीती पहले तो जो बात आपने कही वो क्या ये ज़रूरी है कि कोई लिखे? तो सबसे पहली बात तो ये, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो इसे लिखना ही नहीं चाहिए, इसे अदबी सिन्फ ही नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं ये अदबी सिन्फ है और ये लिखी जा रही है, मीर साहब ने फ़ारसी में लिखी थी और निसार अहमद फ़ारूकी ने उसको उर्दू में मुंतकिल कर दिया, गालिब के खतूत से उन्होंने उसकी आप बीती जो है गालिब की वो मुरतब कर दी। वो जो 1857 में जंग आज़ादी के बाद वो जो सारे लोग थे उस वक्त जो तजर्बात हुए थे उन्हें, तो उन्होंने अपनी यादाश्तें लिखी। तो वो सिलसिला जब शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है, और अदब ने उसे कबूल कर लिया, दुनिया भर में लिखी जाती है, दुनिया भर में ये लिखी जा रही है, तो इसका मतलब है उसकी अहमियत तो है। अब रह गया मसला सच और झूठ का, या हकीकत और हकीकत के ना होने का। ये फैसला कौन करेगा? मसलन मैं तो फिक्शन जो लिखता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ वो भी सच होता है। मैंने कभी उसमें सिवाय इसके कि मैं कुछ नाम जो हैं उनके बदल देता हूँ, कुछ मकामात बदल देता हूँगा, लेकिन वो तो सच ही होता है। बस उसमें आप एक फ़र्द के साथ वो सच को नहीं करेंगे, वो एक एक किरदार एक एक हज़ार आदमियों को नुमाइंदा हो जाता है। बस फ़र्क इतना है कि वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये एक शख्स का कहानी है, बल्कि इस जैसे हज़ारों शख्सों की वो कहानी है। ऐसा होता है ना, जब आप लिख रहे होते हैं, फिक्शन के किरदार बना रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो आप उसने उसका कोई ना कोई पहलू सच, इवन वो कहानियाँ भी जिनमें आप किरदार माफूकुल फितरत रख रहे होते हैं, उनमें भी आप सच बयान कर रहे होते हैं, वो किरदार जो हैं वो और होते हैं। उन कहानियों के, उन किरदारों के हवाले से जो बात कह रहे होते हैं वो सच होती है। अच्छा, एक तो ये रहा कि ऐसे आप फिक्शन को, ये जो हम बाइनरीज पे सोचने वाले हैं ना कि ये सच है और ये फिक्शन है, तो इसे सच का मुतबादल ना समझें फिक्शन को, बल्कि ये फिक्शन से ये फिक्शन जो है ये सच से बड़ा सच है, इसलिए कि इसका सच दूसरे जो जितने कई छोटे छोटे सच हैं उनका अहाता कर लेता है और ये बड़ी बात कह रहा होता है। एक तो फिक्शन के बारे में इस गलत फहमी को हमने अलग करना है। अब रह गया बतौर सिन्फ इनमें फ़र्क। ज़ाहिर है आप यहाँ आके किरदारों का नाम आप बदलते नहीं, किरदार आपके सामने वही रहते हैं, आप भी वही रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं भाई। ये जो अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं, दूसरा आदमी लिखे तो वो सच लिखता है और ख़ुद लिखे तो सच नहीं लिखता, दोनों तरफ इम्कान रहता है कि वो झूठ भी लिखे और अपनी मसलहत के तहत भी लिखे। और एक आदमी जब लिख रहा होता है तो वो एक आदमी तो नहीं होता, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और वो जो 10-20 आदमी होते हैं उनसे तो वही वाकिफ़ होता है, दूसरे नहीं होते। मैं अपने घर में कुछ और हूँ, मैं अपने महल्ले में कुछ और हूँ, मैं अपने दोस्तों में कुछ और हूँ, और मैं आम आदमी के सामने किसी और तरह पेश आना चाहता हूँ, अपनी शख्सियत किसी और तरह पेश करता हूँ। तो जो दूसरा लिखेगा वो तो वो वाली शख्सियत लिखेगा ना, जिस तरह मैंने पेश की है, जैसे मैं पोज कर रहा था लोगों के सामने। लेकिन उसका इम्कान बहुत ज़्यादा है कि मैं खुद लिख रहा हूँ आप बीती, तो मैं उस वजूद को तलाश करूँ जो मेरे यहाँ रूप बदल बदल के आ रहा होता है और उसे मैं लिख रहा होता हूँ। फिर एक और बात समझनी चाहिए, मेरा ख्याल है, और इसको बाइफरकेट करना चाहिए इन चीज़ों को,
کہ سیاستدانوں کی آپ بیتیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی امیج بلڈنگ ہو. بالکل ٹھیک. تاریخ نویس کو یہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تاریخی واقعات اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ میرے سامنے ہو رہے تھے. ایک ادیب کی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا امیج بلڈنگ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح میری زندگی پہ واقعات عام زندگی کی جو ہو رہے تھے وہ کیسے اثر انداز ہوئے اور میرے کریٹو پروسیس کا وہ حصہ کیسے بنتے چلے گئے ہیں اور میری شخصیت کو کیسے اندر سے بدلتے چلے گئے ہیں. نہایت عمدہ بات کی. اس سے آپ زندگی کی اس ڈیپتھ کو تلاش کرتے ہیں جو دراصل ایک ادیب ہی بیان کر سکتا ہے. تو ادیب لکھتے ہوئے اپنی آپ بیتی محض واقعات نہیں لکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو زندگی اسے سجھا رہی ہوتی ہے، اسے سکھا رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے اپنی معنویت کھول رہی ہوتی ہے، یا وہ معنویت جو نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی تلاش میں جس نے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو کرب کو، اس کو بھی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جس ماحول کے اندر وہ رہ رہا ہے اس سارے ماحول کو وہ لکھ رہی ہوتی. میں ابھی جیسے انہوں نے بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو میں نے سوچا تھا کہ میری آپ بیتی کو کون پڑھے گا، کیوں پڑھے گا، میں کوئی اتنا اہم آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک ادب کا طالب علم ہوں. یہ سیاستدانوں کو لکھنی چاہیے، یہ فنکاروں کو لکھنی چاہیے، ان کی لوگ زیادہ فرنٹ شیلف پہ ان کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں. آپ جا کے دیکھیے ذرا کسی بھی بک شاپ کے اوپر تو آپ کو جو فرنٹ شیلف پہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی وہ یہی ہوں گی، یا وہ فنکاروں کی ہوں گی، یا کھلاڑیوں کی ہوں گی، یا سیاستدانوں کی آپ بیتیاں ہوں گی وہ ڈھیر لگی ہوں گی. لیکن میر صاحب سے لے کے اور جوش صاحب تک، اور جوش صاحب سے لے کے رشید امجد کی تمنا بیتاب تک، اگر یہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ انہوں نے ان کی شخصیت کو کوئی انہوں نے بڑا کر کے دکھایا ہے تو اس کا امیج انہوں نے بلڈ. انہوں نے کہا یار زندگی کو انہوں نے کیسے دیکھا ہے، زندگی کو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو لکھنے والا ایک ادیب جب لکھ رہا ہوتا ہے وہ قطعاً اپنی شخصیت کو بڑا کر کے اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس نے الیکشن نہیں لڑنا یا کسی سے ووٹ نہیں لینا ہے. کوئی یقین کرتا ہے اس کی باتوں پہ کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، لیکن اس نے تو اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرنا ہے، کیسے اسے زندگی نے بنایا ہے اور کیسے اسے زندگی نے بگاڑا ہے اور کیسے اس کے اوپر زندگی کس طرح سے لتاڑ کے گزری ہے، اور پھر جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا تجربہ کیا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی ایسے دوست جنہوں نے ہمارے ادیبوں نے بھی ناروا باتیں کی ہیں، وہ باتیں ہمیشہ پڑھنے والے کو کھلی ہیں اور انہوں نے نشاندہی کی ہے. مثلا رشید امجد کی آپ نے بات کی ہے تو انہوں نے جب خالدہ حسین کے بارے میں جو لکھا تو وہ کوئی اچھی بات محسوس نہیں ہونا. خالدہ حسین کا اس سے قد کم ہوا ہے نہ اس سے رشید امجد کا اس بات لکھنے سے قد بڑھا ہے. رشید امجد کا قد جو بڑھنا ہے وہ ان کے افسانے نے بڑا کر دیا ہے، اور وہ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے لکھنے والا بھی ایک ادیب جو ہے وہ انسانی ہوتا ہے اور اسی معاشرے میں رہتا ہے اور اس کی ذاتی رنجشیں بھی کوئی ہوں گی، وہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کو کوئی بھی ان پہ اعتبار نہیں کرتا ہے اور اس سے کوئی تاریخ نہیں بنتی. ادیب ایسی تاریخ بنا بھی نہیں رہا ہوتا. ادیب تو بڑی واضح بات، مثلا آپ دیکھیے کہ ایک میں یہاں پہ چھوٹا سا سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے فرض کریں کوئی یا اس طرح کی اور باتیں جو ہیں، ہم چونکہ معاصر ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اصل بات یہ تھی، آپ نے اس پہ بات کر دی، انہوں نے کر دی، اس پہ ایک شہر میں ایک کاؤنٹر اس کا ایک آ گیا کہ نہیں یہ بات نہیں تھی، ایسے تھی. 50 سال جب گزر جائیں گے اس کے بعد تو صرف کتاب رہ جائے گی. 50 سال کے بعد پڑھنے والا آدمی جو ہے، دیکھیں نا آج جو واقعات آپ میر کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ آپ کتاب سے پڑھتے ہیں، اور ہر قاری جو ہے اس کتاب کو اس زمانے کے بارے میں جو بات ہے اس کے ساتھ اس کو کاؤنٹر چیک کر کے تو نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ تو وہی پڑھے گا. جی آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اسے مانتا ہوں کہ ایسی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن کیا صرف آپ بیتی پڑھنے سے ہوتی ہے؟
تاریخ کی کتابوں میں اتنا جھوٹ پڑھایا جاتا ہے جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے کالجوں میں، آپ یونیورسٹیوں میں، لیکن تاریخ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے انگینسٹ ایک رد عمل آتا ہے. تاریخ پر تو ہم سب اسی طرح اس کے اوپر بھی اس عہد کے لکھنے والے بھی کوئی نہ کوئی رد عمل دے دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جب وہ رد عمل دیتے ہیں، اور شخصیت کا ایک آہنگ ہوتا ہے، ہر ایک شخصیت کا ایک آہنگ بنتا ہے، اور وہ آہنگ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہوتا ہے پہلے سے، تو ظاہر ہے جب اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتا جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہوتا ہے، تو وہ خود بخود اس کی تردید ہو جاتی ہے. یعنی وقت خود بخود تردید کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کی. جو آپ نادرست کہیں گے ان کی تردید ہوتی جائے گی، اور جو درست ہوں گی وہ آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. ایسا تو نہیں، وقت تو نتھارتا رہتا ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس بنیاد پہ یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک لکھنے والا جو ہے اس کا ذاتی تجربہ بھی تو ہو سکتا ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں یہ کیسی اکیڈمی ہے جس کے سامنے جو ہے کرسیوں کا گیلری میں ڈھیر پڑا ہوا ہے. آپ کہیں گے آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں، مجھے تو وہ کرسیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو وہ کرسیوں کا ڈھیر نظر نہیں آ رہا. تو میرے لیے یہ سچ ہے، آپ کے لیے یہ سچ ہے، تو بالکل مختلف بات ہو گئی. اچھا، یہ ایسا نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ ان کا ذاتی تجربہ جو ہے، مثلا یاسر جواد یاسر جی کی جو بیتی آئی، اس کے بارے میں انہوں نے میرے بارے میں ایک شدید جملہ کہا، لیکن وہ بہت اچھی آپ بیتی ہے. میں نے اسے سارا پڑھا ہے. جو شخصیات کے بارے میں انہوں نے کہیں کہیں جو بات کی ہے وہ بالکل نادرست باتیں، انہوں نے ناروا باتیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اور جدوجہد کے بارے میں اور تجربے کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں گوارا کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے بات کی. ظاہر ہے ان کا ممکن ہے، اس لیے کہ میرا ان کا انٹریکشن اتنا نہیں ہے اور وہ میری ذات کو نہیں جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہم نے فاصلے پہ ایک دوسرے کو دیکھا ہوا، تو اس طرح انہوں نے جیسے دیکھا تو آپ فوکس ہو جانا کسی شخص کا وہ ممکن ہے، اور ناروا تجربہ بھی ہونا یہ بھی ممکن ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی باتیں کے لیے اتنا بہت بڑا الزام آپ بیتی پہ یہ لگا دینا کہ یہ شاید خلاف واقعہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بیتی اس لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی کو جن رخوں سے لکھنے والا جانتا ہے اور لکھتا ہے، کوئی اور انہیں نہیں لکھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ہم جاتے ہیں عاصم بٹ صاحب سے ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے مختصر بات کی تھی. اب سر عاصم بٹ صاحب بہت ساری باتیں کھل گئی ہیں، پھر ہم اپنے جو شرکاء ہیں ان کو بھی شامل کریں گے گفتگو میں. بہت اہم بات انہوں نے ایک یہ کی کہ جو ادبی شخصیات ہیں جب وہ خود اپنے بارے میں لکھتی ہیں، جو آپ بیتی ہے، تو ان آپ بیتیوں کو ان آپ بیتیوں سے الگ کرنا چاہیے جو بنیادی طور پر ادب لکھنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ اپنی زندگی کے واقعات لکھتے ہیں، تو وہ اور طرح سے لکھیں گے، اور ادیب جو ہے وہ جب لکھے گا تو اس کو فکشنلائز کر کے لکھے گا. تو کیا ایسا کوئی فرق دنیا میں بھی ایسا فرق موجود ہے کوئی؟ فرق تو پڑتا ہے. مطلب جب آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بدل جاتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کا جو پرائم انٹرسٹ ہے، بنیادی دلچسپی جو ہے وہ آپ کے بیان میں ہی ہے. مطلب آپ نے جو بھی دیکھا، جو بھی کیا زندگی میں، تو اس کو آپ کس طرح بیان کر رہے ہیں، کس دلچسپ پرائے میں بیان کر رہے ہیں. تو ابھی جو گفتگو ہوئی نا میرے جو سینئرز نے ابھی کی، اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ حقیقت کسی کا منشا نہیں ہوتا ہے. مطلب حقیقت کو بیان کرنا، مطلب جو ایک لکھنے والا ہے وہ بھی وہی لکھ رہا ہے جو جس طرح اس نے دیکھا. دیکھیں نا، یہ دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ نہ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی جو بیتی ہے یہ عام ہوتی ہے لکھنے یا نہیں ہوتی، یہ تو سوال ہی نہیں. بہت عام ہے، اسی لیے تو لکھ رہے ہیں لوگ. اس کی اہمیت پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے، اس کے یعنی جو اس کا نہج ہے اس پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ جو ایک باریک فرق ہے، یعنی کسی واقعے کا بیان، اس کا دلچسپ ہونا، اس کا اسلوب ایسا ہونا، اس کا اسلوب افسانوی ہونا وہ ہے، اور ایک فرضی واقعے کو واقعہ بنا کر پیش کرنا وہ بالکل مختلف. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی بیتیوں میں اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ فرضی واقعات کو واقعہ بنا کر یا حقیقت میں اس کا بیان تو ایک الگ چیز ہے نا. مثلا سوال جو ہے نا جو بنیادی وہ یہ ہے کہ آدمی یعنی کم امکان اس بات کا ہوتا ہے عام طور پر، جو ہم سماجی زندگی کی بات کر رہے ہیں،
کہ آدمی اپنے بارے میں سچ بولے گا یا ٹھیک بات کہے گا دو وجوہ کی بنیاد پر. اگر آدمی منکسر المزاج ہے، انکسار والا آدمی ہے، تو وہ جتنا وہ ہے اس سے کم بتائے گا اپنے آپ کو. اور اگر وہ مبالغے والا آدمی ہے یا تھوڑا سا اس کا جاتا ہے اپنی خود نمائی یا خود پسندی کی طرف، تو وہ جتنا ہے اس سے بڑھا کر بیان کر. یہ عام ایک بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم روز گزرتے ہیں. تو اس بات پر جو آپ نے کی تھی شروع میں آغاز میں، اس سے اس بات کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کہ اپنے بارے میں کی ہوئی بات جو بندہ کر رہا ہے وہ حقیقت کم اور فکشن زیادہ ہو، بے شک وہ کم کرے یا زیادہ کرے. تو اس پہ جو آپ فرمائیے نا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فرضی واقعہ جو ہے جو ہوا ہی نہیں یا جو تھوڑا سا ہوا یا کسی اور طرح سے ہوا. یہ تو بالکل واضح بات ہے نا کہ اگر آپ ایک فرضی واقعہ لکھتے ہیں اس کو کلیم کرتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. اس پہ تو کوئی دوسری بات، اس پہ تو کلام ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہیں ویسے واقعات آپ کے خیال میں، آپ بیتیوں میں اس طرح کے واقعات؟ آبیتی تو آپ کا اپنی چائلڈ ہے، پروڈکٹ ہے آپ کی، اس پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو اس پہ جو چیک ہے اس کے اوپر وہ کوئی سائنٹیفک اس کا کوئی رول نہیں ہے. بس میں نے اس کو اس طرح دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں اڑ رہا تھا، میں نے خود کہانی لکھی اس میں اڑ رہا تھا، یا میں افسانے میں کہیں گے اڑ رہا تھا اس کو تو ہم مانیں گے. دیکھیے بات، لیکن اگر آپ کہیں کہ میری آپ بیتی ہے کہ میں اڑ رہا تھا، تو شام کو جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو صوفیہ کی جو آپ سنتے ہیں وہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ وہ ملفوظات ہیں، آپ کی کیفیت ہے نا. دیکھیں وہ تو ہماری پنجابی میں تو مشہور ہے کہ پیر نہیں اٹھتے مرید اڑاندے نے. یعنی وہ پیر نے نہیں کہا ہوتا کہ میں اڑا ہوں، اس کے مرید کہتے ہیں کہ پیر صاحب اڑتے تھے. نقطہ جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستوں میں، کہ آپ نے جس طرح جس چیز کو دیکھا کیا وہ حقیقت ہے؟ کیا کوئی ایسا رول ہے کہ آپ اسے ثابت کر سکے یہ جو آپ نے جس کا اس طرح سمجھا وہ درست ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. سر سمجھنے اور دیکھنے میں تو فرق ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں نا، جو چیز اصل میں ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور جس طرح آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اور آپ اسی کو ہی لکھ رہے ہوتے ہیں آٹو بایوگرافی میں. اس لیے حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، جیسا آپ لکھا نا حقیقت ہوتی ہے فسانہ، تو حقیقت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے آٹو بایوگرافی ایک معتبر ذریعہ نہیں ہے. جی بات آپ تک آ گئی ہے، جو آپ نے کہا تھا یہ تو وہ نکلا ہے. جناب سلمان باسط صاحب، میں ایک بہت ہی ادب سے عاصم بٹ صاحب سے اختلاف کروں گا، بلکہ شدید اختلاف کروں گا، کہ انہوں نے کہا کہ اب تک جو میری اور حمید شاہد کی گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ حقیقت لکھنا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. حقیقت ہی، میں نے تو یہی کہا تھا کہ حقیقت ہی لکھنا ضروری ہے، اور میں نے یہ پوری ذمہ داری سے دعویٰ کیا ہے کہ میری آپ بیتی میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے امید ہے، جیسے امید شاہد نے بھی بات کی، انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کی. اب دیکھیں، جب آدمی اب بیتی لکھ رہا ہوتا ہے تو بے شمار لوگوں سے ہم اس سوشل سرکل میں رہتے ہیں. یہ سارا سوشل فیبرک ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس دائرے میں لے کے آئیں، اب ان کے بارے میں بات کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں اب بیتی جگ بیتی کی حدود کو چھو لیتی ہے. جب جگ بیتی بننا شروع ہو جاتی ہے تو پھر زید بکر بھی سامنے آتے ہیں، پھر آپ کے دوست بھی آتے ہیں، پھر آپ کے دشمن بھی آتے ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، گھر والے بھی آتے ہیں. وہ تمام لوگ جن سے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق، نسبت یا آپ کا انٹریکشن وہ رہا ہوتا ہے. اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لکھنے والے کو اپنے تعصب کو بالائے طاق رکھ کے پوری ایمانداری سے، ذمہ داری سے اور بہتر طریقے سے، اخلاقی ذمہ داری سے ان کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے. ابھی بات ہو رہی تھی جیسے رشید امجد صاحب نے خالدہ حسین کے بارے میں کہا، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ بات جو تھی وہ سب کو ناگوار گزری. کم از کم جو لوگ جانتے تھے خالدہ حسین کو بھی، ان کے افسانوں کو، ان کی شخصیت کو، انہیں یہ چیز کبھی پسند نہیں آئی. اور رشید امجد صاحب کی شخصیت کو بھی ہم سب جانتے ہیں، بتسب اس لوگ سے ان تمام چیزوں سے واقف ہیں. اب یہ دیکھیں، ابھی پھر یہاں پہ بات ہے، ایک بہت بڑی آپ بیتی ہے جو کہ میرے خیال میں پوسٹ پارٹیشن بہت بڑی اوتھینٹک ہسٹری بھی ہے ہماری، وہ ہے شہاب نامہ. اب شہاب نامہ جتنی بڑی کتاب ہے اتنی ہی زیادہ متنازع بھی ہے. اب جب شہاب صاحب نے اپنے بارے میں بات کی تو ہمارے پاس ان کی تردید کے لیے یا توثیق کے لیے کوئی بھی ایسے پیمانے نہیں ہیں. نہ ہم جموں میں تھے، وہ جموں میں بلیک جہاں سے شروع کیا، نہ جب انہوں نے سول سروس کا آغاز کیا، اور وہ تمام چیزیں ان کی وضاحت سے منسلک ہیں. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں چندراوتی کے بارے میں،
جب وہ بات کرتے ہیں بملا کماری کے بارے میں، جب وہ بات کرتے ہیں 90 کے تذکرہ اور وہ تمام چیزیں، وہ تصوف کے وہ تمام جو مرائل ہیں، وہاں پہ آ کے قاری بھی تشکیک کا شکار ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جہاں پہ عاصم بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اڑنے والا جو ہے وہ تقریباً اڑنے والا انہوں نے دعویٰ وہ کر دیا تھا۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ میں ان کی تکذیب نہیں کر رہا، نہ میں ان کی تردید کر رہا ہوں، ممکن ہے وہ درست کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو صرف فکشن سمجھ رہے ہیں، ہم تردید تو نہیں کر رہے۔ نہیں، میں فکشن بھی نہیں گردان رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاری، ہاں میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ فکشن تو ظاہر نظر آ رہا ہے نا، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قاری اصل میں وہ اس پہ سوال اٹھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت نہیں ہے اور اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقامات ہیں۔ اب دیکھیں، اب ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ وہ 1857 کے بعد جو زیادہ تقریباً ایک تحریک بنا کے آبیتیاں لکھی گئیں، جیسے جعفر تھانیسری کی آبیتی آئی، مطلب کالا پانی جو ان کی آئی، تواریخ عجیب، اور جزائر انڈمان میں انہوں نے جو قید کاٹی اس کے بارے میں لکھا، اور بے شمار لوگ اس سے پہلے جزوی طور پہ جیسے میر کی بات ہوئی تھی یا اور کچھ لوگوں نے لکھا، لیکن وہ آبیتیاں نہیں تھی۔ ایک اور آبیتی کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ اب ابوالکلام آزاد جو تھے، چونکہ وہ اپنی ذات کی خود نمائی نہیں چاہتے تھے، وہ ایک ایسے آدمی تھے جو کہ بہت ہی لو پروفائل میں رہنے والے منکسر مزاج آدمی تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی ذات پہ کم بات کی اور انہوں نے ارد گرد کے لوگوں پہ اور بہت پازیٹیولی انہوں نے وہ بات کی اور ان حالات پہ، ان چیزوں کے بارے میں بات کی۔ تو یہ یہاں پہ آ کے آبیتی اصل میں تقسیم ہو جاتی ہے، چاہے وہ بایوگرافی ہو چاہے آٹو بایوگرافی ہو۔ ہمارے ہاں ایسی بھی مثال ہے کہ واجد علی شاہ نے منظوم آبیتی لکھی، لیکن وہ ایک ہی مثال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ذاتی طور پہ اگر آپ یہاں پہ سے بات چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آبیتی اصل میں نثر کی صنفی ہونی چاہیے، کہ جہاں پہ آپ صحیح طریقے سے بڑی خوبصورتی سے جملہ سازی بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ جو فکشن نہ ہوتے بھی اس کو فکشنلائز کر سکتے ہیں اور اپنے اسلوب سے، نگارش سے، اپنے بیانیے سے اس کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ ریڈیبل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں، لیکن یہ جو سوال ہے کہ کہاں تک وہ حقیقت تھی اور کہاں تک فسانہ ہے، یہ ہمیشہ ڈیبیٹیبل رہے گا، اور وہ ڈیبیٹیبل رائٹر خود بناتا ہے اپنے ان تذکروں سے جو کہ اصل میں عام آدمی کے لیے بہت ہی محیر العقل ہوتے ہیں، جو اس کے لیے قابل و قبول نہیں ہوتے۔ خود پسندی کی بات، خود پسندی ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک خود پسند ہوتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری کو بہت بری تصویر کے اخبار میں چھپ جائے۔ نہیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں رویے موجود۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ ابوالکلام آزاد نے جو لکھا ہے، انہوں نے جتنے وہ تھے اس سے کم لکھا خود کو، تو ذہن دونوں رویے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور بڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے شہاب نامہ میں بات کی کہ بہت ساری باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جو فکشن کے ذیل میں چلی جاتی ہیں۔ تو آبیتی کی صنف میں بہرحال اگر وہ کوئی اتنا کرے تو میرے خیال میں اس پہ تو ہم متفق ہی ہیں کہ ناپسندیدہ اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی ہم بات یہی کر رہے ہیں اصل میں کتنی آبیتیوں کا ہم نے اور ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں اس سلسلے میں، یعنی بہت دیر تک بہت سے معتبر لوگ اس فکشن کو سچ بھی سمجھتے رہے ہیں اور اس کو سچ کے طور پر پروموٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی ساتھ اس کے موجود ہے نا، کہ صرف مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا، لوگوں نے اس فکشن کی بنیاد پر ان کی شخصیت کے بارے میں ایک بہت بڑا حالہ بنایا جو بڑی دیر تک بنا رہا، اور وہ بھی بڑے ادیبوں نے بنایا۔ تو یہ بھی ساتھ اس کے موجود ہے نا۔ تو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ فکشن کو اگر آپ اس طرح شامل کریں گے تو آپ خود کو کیا بنا رہے ہیں، اس بننے سے کیا ہوگا، اس کے آگے اثرات کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو آپشن رائٹر کے پاس ہے، لکھنے والا اس کو علم ہونا چاہیے کہ جو میں لکھ رہا ہوں میں کل آئی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہم اگر یہاں پہ شہاب صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، اگر رشید امجد صاحب کو ہم کٹہرے میں نہ کھڑا کر رہے ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں، یا اگر جوش صاحب کی بات کر رہے ہیں یا مفتی جی کی بات کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اب دیکھیں ایک اور بھی رنگ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے یوسفی صاحب کا۔ جب انہوں نے زرگزشت اگرچہ مکمل آبیتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزاح کے رنگ میں وہ اتنی ساری باتیں کہہ دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کڑوی باتیں شوگر کوٹڈ بھی کرنی پڑتی ہیں، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ اسلوب کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ بات کو جیسے مرضی بیان کریں، لیکن جناب ہم شامل کرتے ہیں اپنے دوستوں کو جو اجلاس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں آپ میں سے سر آپ بات کرنا چاہیں گے یا کوئی سوال؟ زندگی کو لکھنے والے بھی ہیں، آپ کا نقطہ نظر بھی ہم جانا چاہیں گے، سوال بھی کریں آپ۔ سر بالکل بہتر۔
سر جہاں تک مجھے باب کا لگا تو وہ تو بہت زبردست لگا. عاصم بٹ صاحب نے اپنے طریقے سے بات کی، سلمان باسط صاحب نے اپنی باتیں کی، حمید شاہ صاحب کی باتوں میں کیا ہی خوبصورتی ہے. کہ کچھ چیزیں جیسے میں اگر سر اصل میں وہ اس لوپ کے اندر ہے نا، تینوں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کی باتیں ان کے اندر ہی ہیں. اصل میں جو جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ کی بات کا عکس ہے. یعنی آپ نے ان سے وہ سوالات کیے جس کے تناظر میں انہوں نے وہ باتیں کی. آپ کے سوالات اگر مختلف ہوتے تو باتیں ان کی مختلف ہوتی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی کی گفتگو کا عکس ان میں ہے. سر میرا بلکہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، جب میں آپ بیتی کو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی حقیقت کی اور افسانے کی فسانے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بیتی میں ایک ایکشن ہے. ہم جس آپ بیتی کی یہاں پہ زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ایکشن کی، یعنی جو ایک کردار ہے اور ساری زندگی میں جو ایکشن کرتا ہے اور اس ایکشن کے رد عمل میں کیا وہ پاتا ہے وہ ہم تحریر کی فارم میں کرتے ہیں. یعنی مختلف عہدے، مختلف تعلیمی مدارج، مختلف طرح کے سماجی سیاسی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسی شخص کی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے ساتھ گزارا ہوتا ہے، جب وہ فکشن کے عمل میں ہوتا ہے، کریشن پروسیس میں ہوتا ہے. یا بہت سارے ہمارے احباب جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے کئی وقت بہت سارا وہ کہیں اور بھی گزار رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ بیتی لکھتے ہیں، اب جو بندہ اس شعور کی سطح پر ہو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جو ابسرڈٹی کے اندر ہیں اور ان کو وہ تحریر میں لے آئیں، تو شاید وہ سماج کے لیے فسانہ ہوگا صاحب بیتی میں. لیکن جس پر وہ بیت رہی ہے اور وہ ان چیزوں کو لفظ عطا کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ سچ ہوگا. لیکن جس خدشے کی بات آپ نے کی ہے کہ جو ہمارے درمیان جو سماجی تعلق کے درمیان بعض ٹائم ہماری نرگسیت آ جاتی ہے، ایسے نفسیاتی وہ پہلو آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مختلف یاوہ گوئی کو اپنی آپ بیتی میں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے انالیسز ان کے ہوں گے، سسٹم آپ بہتر جانتے ہیں، جس سے اس طرح کی شخصیات کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہوگا. تو میری طرف سے تو سر یہی ہے کہ مجھے اتنی کچھ اس کے بارے میں سمجھ آتی ہے. پھر آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ ابھی نہیں. آپ چلیں تو عاصم بٹ صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہاں تو لیکن میرا سوال جو ہے نا وہ ذرا چھوٹا سا ہے، وہ اس میں شامل کر لیجیے گا کہ جب فرض کریں کوئی لکھنے والا افسانہ نگار نہیں ہے خود، لیکن عام آدمی بھی اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے یعنی باقاعدہ افسانہ نگار نہ بھی ہو تو ایک ملفوف انداز سے یا ایک جو ذرا جسے آپ کہتے ہیں کہ فگوریٹو ایک لینگویج ہے اس میں بات کرنے، کیونکہ ایک کلام کی خصوصیت ہے نا بنیادی طور پر مجاز میں بات کرنا، یہ کلام کی خصوصیت ہے، یہ صرف ادب کی خصوصیت تو نہیں ہے، ہر آدمی کرتا ہے. تو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ شامل کر دیتا ہے. اچھا ایک جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے بارے میں جو نیا نقطہ نظر ہے، نیا تو خیر اب نہیں ہے، اب تو کافی ہو گیا، جو نیو کرٹیسزم جس کو نیو ہسٹوریسزم کہتے ہیں، نو تاریخیت، وہ ظاہر ہمارے اسکولوں میں یونیورسٹی میں بھی ہے، مختلف کورسز میں یہ وہ جب ہم اس کو پڑھاتے ہیں. تو میں جا کے جب طالب علموں سے پوچھتا ہوں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کو تاریخ کہتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کو ہی تاریخ کہتے ہیں. لیکن اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے واقعات نہیں ہوتے، وہ ماضی کے واقعات کا بیان ہے، کیونکہ واقعہ تو کہیں پیچھے ہوا، بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے. تو نئی تاریخیت یہ کہتی ہے کہ تاریخ جس سے آپ فکشن کو ملا کے دیکھتے تھے، اور یہ کبھی ہم سوال اٹھایا کرتے تھے کہ فردوس بری میں اس نے کتنی تاریخ کے ساتھ زیادتی کی اور کتنا اس کو ٹھیک لکھا کتنا سچ، جتنے تاریخی ناول نگار ہیں وہ مسخ کر دیتے ہیں، تاریخ کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہم کرتے تھے.
تو اب نئی تاریخیت والے یہ کہتے ہیں کہ جتنا جو ادب ہے وہ مارج سوال میں ہے، اتنی ہی تاریخ بھی مارج سوال میں ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی سچ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک طرف بات یہاں تک چلی گئی ہے تو پھر آپ بیتی کو بھی اتنی گنجائش دے دینی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، جیسی مرضی باتیں اس میں کرتے رہیں، اگر تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، جھوٹی جیسے ہم کہہ رہے ہیں، یا فرضی واقعات اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور اس کو ہم سچ سمجھتے ہیں، تو آپ بیتی کو بھی اجازت دیں پھر کہ ٹھیک ہے، اجازت ہم تو کیا دیں گے، یعنی اس کو اس پہ سوال نہ اٹھائیں۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اجازت دیں، اس کو کوئی سائنٹیفک سوشل اس طرح جو ایک سائنسی علم ہوتا ہے نا، جس طرح جسے ثابت کیا جا سکے، جس کے رولز ہوتے ہیں، اس طرح آپ اسے نہ لیں۔ مثلا ابھی آپ نے شہاب نامہ کی بات کی، بہترین مثال ہے۔ تو اب انہوں نے جو کچھ بھی لکھا، پورا ایک سسٹم لکھا ہوا، انہوں نے کتب ہوتے ہیں اور یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پورا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط لکھا انہوں نے جھوٹ لکھا؟ نہیں، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ ان کا سچ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھا تو آپ انہیں اکیوز کر رہے ہیں، یہی ہے نا؟ وہ اکیوز آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اسے ایک سائنس مانتے ہوں، آٹو بایوگرافی کو، تو پھر تو آپ اس کو، وہ بھی کہے گا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کس طرح میں نے غلط لکھا، تو آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ نہیں سر، صرف جھوٹ سچ کی بات نہیں ہے، امیج بلڈنگ جو سر نے بات کی نا، وہ بھی ہے، وہ بھی ایشو ہے۔ امیج بلڈنگ جو ہے، جب دوسرا آدمی لکھتا ہے، ابھی ہم یہ بات کر چکے ہیں نا کہ امیج بلڈنگ ان کا مقصد ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی لکھنے والا، انہوں نے کہا جو بالکل صحیح ہے کہ لکھنے والے کا مسئلہ اپنی امیج بلڈنگ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے، یعنی اس وجہ سے کچھ واقعات کو، کچھ باتوں کو شامل کرتا ہے کہ امیج بلڈنگ ہو اس کی، تو اس کو کس حد تک، یا اور وہ واقعات سچ بھی نہیں ہوتے، یعنی حقیقت بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں جیسے کافی دیر سے کہہ رہے ہیں۔ یا تو پھر آپ دیکھیں، ہم 10 لوگ بیٹھ کے شاہ صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں نا، یہی بات کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ اسے ایک افسانہ ناول ہے، اس طرح اگر آپ اس کو بھی ایک ایسی تحریر مان لیں کہ جو ایک شخص اپنا سچ بیان کر رہا ہے، تو پھر تو آپ سے معاف کر دیں گے۔ جو آپ نے بات کی کہ گنجائش دے دیں، پھر تو گنجائش مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے جس طرح آپ ثابت کرنے کی کوشش، اپنا سوال کیا آپ نے کہ نہیں جی وہ بالکل حقیقت بھی ہونا چاہیے، تو پھر وہ کٹہرے میں آتے ہیں۔ دیکھیں، پھر آپ نے اس میں اکیوز کیا انہیں آپ نے، اور آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ شاہ صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ گنجائش ہونی چاہیے۔ ہر بندہ اپنا سچ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس سچ کو آپ کسی سائنٹیفک کسی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے، وہ تو ذاتی سچ ہے۔ جناب امیر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک فکشن کا سچ ہوتا ہے اور ایک عام زندگی کا سچ ہے، ان دونوں میں ایک لکیر تو آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ فکشن کے سچ میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی شامل کر سکتے ہیں جو امکانی سچ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں ایسے سامنے ہو رہا ہو۔ اور جو آپ جب اس حقیقت کی بات کر رہے ہیں، آپ بیتی کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں امکانی سچ کو آپ نہیں لکھیں گے، بلکہ اس سچ کو لکھیں گے جو عام زندگی کا سچ ہے۔ ایک تو بات یہ کم از کم اتنا تو ہو نا، اتنا تو ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شہاب نامہ ہے وہ فکشن کی کتاب اگر پڑھیں تو وہ بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی آپ بیتی بھی ہے، تو بہت سارے واقعات پہ جا کے آدمی کو انگلی رکھنی پڑتی ہے کہ یہاں جو انہوں نے اپنی امیج بلڈنگ کی ہے، یعنی کافی ساری گنجائش دینے کے بعد آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک حد تک ظاہر ہے اتنا تو ہونا نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے آپ بیتی کے لیے۔ یہ سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ آپ انداز تو فکشن، مثلا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جب وہ شروع کے واقعات، جیسے انہوں نے اس کا ذکر کیا، چندراوتی کا ذکر کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کردار بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں شاید ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس طرح لکھا ہے ویسے ہی ہوا ہو، لیکن جب وہ ایوب خان کے حوالے سے اپنی یادداشتیں لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑی شخصیت تھا، تو میں یہ پوچھنے میں تو حق بجانے بونا کہ آپ غلام محمد کے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ ایوب خان کے ساتھ بھی رہے ہیں، آپ جناب اس 10 سال تقریباً، آپ 11 سال جو ہے وہ ان کے ساتھ سکندر مرزا کے ساتھ رہے ہیں، اور ان سب کے چہیتے رہے ہیں، اور ان کو آپ مشورے دیتے رہے ہیں۔ آپ نے ادیبوں کے لیے ایک تنظیم بنوائی ہے، اور انہیں اس لیے بنایا ہے کہ ان کے قریب ہو جائیں۔ وہ
آپ پر ایسے گواہیاں موجود ہیں ادیبوں نے دی ہوئی ہیں کہ آپ نے فلاں لوگوں کو ان کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر آپ اس میں اس سچ کو تو میں نہیں مانوں گا نا، اس لیے کہ وہ امیج بلڈنگ کے لیے، اور وہ انہوں نے لکھا ایک بیوروکریٹ کے طور پہ، وہ ادیب کے طور پہ نہیں لکھا تھا. جو انہوں نے ادیب کے طور پہ لکھا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور وہ بے شک اس میں انہوں نے اپنی فیلنگز داخل کی ہیں نا، اپنے جذبات کو اس کا حصہ بنایا ہے، تو ان جذبات کے ساتھ ہم ریلیٹ کر جاتے ہیں. لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ایک بیوروکریٹ کے طور پہ اور اپنی شخصیت سازی کی ہے، اور ایک صوفی کے طور پہ اپنے آپ کو، ایک دنیا دار صوفی کے طور پہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ہمیں اعتراض ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ایک اس معاملے میں ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ضرور ہے. نہیں سر، یہ تو آپ 50 سال کے بعد جانتے ہیں نا، نہیں، اس یہ وقت 50 سال کے بعد جانتے اس ہیں. وقت کہا جانے لگا تھا. اور دیکھیں احمد بشیر جو ہے اس وقت کیا وہ اپنے لکھ نہیں رہا تھا، یا اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، قریب ترین لوگ تھے، وہ کیا اس وقت لکھ نہیں رہے تھے؟ وہ اس وقت بھی لکھ رہے تھے. تو منٹو صاحب کے کو جو پیغام ملتا ہے تو منٹو کا رد عمل کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں تو اس وقت سامنے آ رہی تھیں، ادیب تو بات کر رہا تھا اس وقت. چلیں جی بٹ صاحب، یہ بھی اب ایک اور تنازع یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا بیوروکریٹ بھی ہے، اور وہ صوفی بھی ہے، اور وہ ادیب بھی ہے، اور وہ ابیتی لکھتا ہے، تو جب وہ ادیب ہوگا اس وقت وہ ٹھیک لکھ رہا ہوگا، جب وہ بیوروکریٹ ہوگا اس وقت وہ امیج بلڈنگ کر رہا ہوگا، جب صوفی ہوگا اس وقت وہ رومانٹک ہو جائے گا اور رومانوی باتیں کرے گا. تو قاری کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت وہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال سوال ایک اور بھی آیا ہے. مہناز انجم صاحبہ ہیں، ڈاکٹر مہناز انجم، بہت اچھی شاعرہ ہیں، ہماری دوست، اور بڑی اچھی پڑھنے والی. انہوں نے ایک آن لائن یہ دیکھ رہی ہیں، تو سوال انہوں نے بھیجا ہے، آپ کی بات پر ہی وہ سوال ہے، اور آپ نے اس کا جواب تو دے دیا، لیکن چونکہ وہ شامل ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بیتی میں افسانوی رنگ نہ بھی شامل کیا جائے تو کیا پورا سچ لکھنا ممکن ہے؟ کیا اس طرز کی آپ بیتی کی کوئی مثال ہے جو مکمل سچ معلوم ہو، یعنی فکشنلائز کیے بغیر بالکل واقعات بیان کر دیے گئے ہوں؟ میرا خیال ہے جو عام لوگ لکھتے ہیں ان کی، دیکھیں ریڈیبلٹی تو بنیادی شرط ہے نا. جی آپ دیکھیں آپ نے جو لکھ رہے ہیں وہ کسی نے پڑھنی ہے، اور اس کی دلچسپی اس میں تبھی رہے گی کہ آپ اس کے اندر وہ لیئرز رکھیں جو آپ کی فیلنگز کی ہیں. ادب کی کتاب ہے نا جی، آپ اپنی اس کی اپنی نفسیات کو بھی رکھیں گے، آپ اپنے جو محسوسات ہیں ان کی لیئرز جو ہیں وہ جب اس کا حصہ بنائیں گے آپ اپنے متن کا، تو ظاہر ہے وہ خود اس کی ایلیویٹ ہو جائے گی نثر جو ہے، وہ وہاں پہ عام نثر نہیں رہے گی. عام آدمی جو لکھنے والا ہے وہ واقعات لکھتا چلا جائے گا، اس میں پھر دلچسپی تو رہتی نہیں ہے، وہ واقعات ہوتے ہیں. اگر واقعات بہت زیادہ اہم ہوں گے تو وہ ہو جائے گا. مثلا ایک ادیب کی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک ادیب کی جو لکھی ہوئی آپ بیتی ہے اور دوسری آپ بیتیوں میں فرق بنیادی یہی ہے کہ وہاں ایونٹس بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، یہاں ایونٹس کا بیان اہم ہو جاتا ہے. وہاں ایونٹس اس لیے اہم ہو جاتے ہیں، اچھا جی مجھے جناب ایک فرض کرے کوئی فنکار ہے، وہ بتائے گا کہ میں فلاں فلم میں کام کیا، فلاں میں کیا، فلاں جھگڑا ہو گیا، وہ واقعات ہی اتنے دلچسپ ہوں گے اس کے کہ وہ یعنی چاہے وہ زندگی کی بالائی سطح پہ وہ ہوں گے اس شخصیت کو لوگ پہلے چاہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے واقعات کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، وہ ایک تجسس ہوتا ہے ان کا کہ اچھا یار ان کی کیا ہے. یہ تو آپ کو ایک ایلیویٹ کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو اندر سے زندگی کو کھول رہا ہوتا ہے ادیب، اور بتا رہا ہوتا ہے کہ زندگی ہوتی کیا ہے. تو اس لیے اس کا بیان اور طرح کا ہوگا، اس کا بیان اور طرح کا ہوگا. یہ تو بنیادی چیز ہے. جناب سلمان باسط صاحب، میں چھوٹی بڑی بات چاہوں گا کہ واقعاتی اعتبار سے بھی بہت ساری ایسی آبیتیاں ہیں جو حقیقت میں، اور اگر چلیں آبیتیوں کو بھی ایک طرف رکھ دیں، فکشن بھی رکھ دیں، مثلا نام دیو مالی ایک چھوٹا سا خاکہ لکھا مولوی عبدالحق نے. اب اس نام دیو مالی سے کون واقف تھا؟ ایک عام آدمی تھا. اس کو اتنا خوبصورتی سے پورٹرے کیا گیا کہ وہ اردو ادب میں وہ لافانی کردار سامنے آ گیا. اسی طرح بے شمار میری آپ بیتی میں، حمید شاہد کی آپ بیتی میں، ہمارے بہت سارے سینئرز کی آپ بیتیوں میں بہت سارے ایسے کردار ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے پڑھنے والے واقف نہیں ہیں لیکن ان کو پڑھتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ وہ اصل میں ریڈیبلٹی ہے، اور یہ رائٹر پہ ہے کہ وہ کتاب کو کتنا ریڈیبل بناتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اصل میں اس کو اپنے اسلوب سے، اپنے انداز سے، اور وہ فکشن نہیں ہے لیکن فکشن لگے، اس خوبصورتی سے اس کو سامنے لانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے. ایک دوسری چیز بات گزر گئی بیچ میں، شہاب صاحب کے بارے میں بات کافی ہو گئی. اب دیکھیں کیسے کیریکٹر سامنے آتے ہیں. ایک اسی دور کی ایک آپ بیتی ہے ارشد سمیع خان کی انگلش میں، 3 Presidents and an Aide.
تو چونکہ 3 صدور کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس میں وہ جنرل یحییٰ کو جس طرح وہ پورٹرے کرتے ہیں وہ ہماری پوری تاریخ ایک طرف رکھ دیں اور ارشد سمیع خان کا پورٹریل جو ہے یحییٰ خان کی شخصیت کو وہ اتنا میگنیفائی کرتے ہیں اس کو کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. اور وہی جو شخصیت جو تھے ہمارے گورنر جنرل غلام محمد صاحب، ان کی شخصیت جو ہے وہ نیگیٹو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اور وہاں پہ اس کو پورٹریٹ. اب ایک ہی دور میں 2 مختلف لوگ لکھ رہے ہیں، انہی شخصیات کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اپنے اپنے پرسپیکٹو سے لکھ رہے ہیں اور اپنے ان تجربات کی بنیاد پہ ان کی شخصیت کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کے حوالے دے رہے ہیں. تو اب یہ قاری پہ ہے کہ وہ کیسے دیکھیں. آپ نے اب دیکھنا ہے کہ اصل میں کیسے اس کو، کس حد تک اس کو فکشن سمجھتے ہیں، کس حد تک ریالٹی سمجھتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ چندرا کماری کی نہیں، چندرا کماری تو ایک طرح کا افسانہ ہے، چندراوتی سوری نہیں، بملا کماری کا ایک کریکٹر ہے. بملا کماری کا جہاں وہ ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ چیزیں گرتی ہیں، ان کا بستر وہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ بڑی حیران کن قسم کی چیز ہے. اور جہاں تک قاسم بٹ صاحب نے کہا کہ انہوں نے وہ تصوف کی باتیں کی ہیں، تصوف میں بلا شبہ ہوتے ہیں، کتب بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں اور ان کے مختلف درجات بھی ہیں، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا واقعی وہ بھی کسی کتب یا ابدال کے درجے پہ فائز تھے؟ اور یہ ممتاز مفتی صاحب نے بعد میں بتایا کہ وہ 90 کا کریکٹر جو ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، کہ وہ جو کاغذ اڑتا وہ ان کے پاس آتا تھا، ہدایت براہ راست ان کو ملتی تھی. اور ممتاز مفتی صاحب یہاں پہ شاید بہت سارے لوگ گواہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شاپ صاحب کا وہ اصل میں سلسلہ تھا. تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. پھر جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اسرائیل میں وہ ایک خاتون بیٹھی گاڑی میں اور انہوں نے وہ انجیکشن لگا دیا اور وہ یہ ہو گیا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے تھوڑا سا آپ فرما رہے تھے عاصم بٹ صاحب کہ آپ ان کو کٹارے، ہم بالکل کٹارے میں کھڑا کر رہے ہیں. ہم نہیں کریں گے تو کاری کرے گا، کل کا مورخ، کل کو آنے والا شخص کرے گا، کل کا مورخ کرے گا، ہمیں کرے گا. آج سے 50 سال بعد لوگ اس میں کھڑا کریں گے. یہ ایک فطری عمل ہے. اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے. جناب، تو یعنی آپ کا خیال یہ ہے، اور جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ پورا سچ لکھنا جو ہے وہ بالکل ممکن ہے، اور اگر واقع میں کچھ جان نہ بھی ہو تو لکھنے کا جو انداز ہے اس میں جان ڈالی جا سکتی ہے اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جاندار بنانے کے لیے واقعہ گھڑیں، جو موجود واقعہ ہے اس کے بیان میں اگر تھوڑی سی ادبی محنت کر لی جائے تو. بیٹا آپ کو سوال کرنا چاہیں گے؟ جناب جی کریں. سر بہت ہی خوبصورت گفتگو، بہت شکریہ. سر جب یہ ٹاپک آیا تھا تو اس وقت ایک خود نوشت کا اعتبار، تو اس وقت کچھ ایسا لگتا تھا جیسے جو آپ بیتی لکھنے والا ہے وہ مطلب اس بات پہ ہے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور یہ مطلب اس طرح کا ایک امیج آپ کے ذہن میں آیا. لیکن یہاں کی گفتگو سے بہت کچھ کلیئر ہوا. تو کیا ہم آپ بیتی کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فکشنائز کیا ہے انہوں نے اپنے انداز میں، جس طرح انہوں نے دیکھا ہے، تو اس طرح کا کچھ بیان ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ادیب لکھے گا تو اس میں وہ ایک عنصر تو آئے گا اس کا. تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں. جی جناب، بٹ صاحب سے شروع کرتے ہیں. بٹ صاحب، جو کچھ لکھوں گا سچ لکھوں گا یہ کہہ کے یعنی کم از کم دیکھیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، کم از کم ہم 4 لوگ، اور بھی جو لکھ رہے ہیں، عثمان بیٹھا ہوا ہے لکھتا ہے، خود یہ بھی لکھتی. یہ جو لکھنے والا ہے نا، یہ اور طرح سے معاملے کو دیکھتا ہے. یعنی ہم بہت ساری چیزوں کو جائز بھی سمجھتے ہیں، اچھا بھی سمجھتے ہیں، اس کی خوبی بھی سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے والے کو جب آپ کہتے ہیں آپ بیتی، تو جیسے انہوں نے کہا قاری کا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لکھوں گا سچ لکھوں گا. تو کچھ اس کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ پھر وہی بات ہے لکھنے والے کو، ہاں لکھنے والے کو، کہ وہ اس کو سچ سمجھ کے پڑھ رہا ہے. جی لکھنے والا تو دیکھیں وہ اس پہ وہ لکھواتا ہے کہ خود نوشت کہتا ہے کہ یہ میری آٹو بایوگرافی، میرا سچ چاہیے. وہ تو شاپ صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا سچ ہے. وہ اس پہ وہ انہوں نے کلیم کیا ہے اس بات کو. وہ اگر ہوتے تو ہم اسے وہ آ کے یہ کہتے میرا سچ ہے. اسے ثابت آپ نہیں کر سکتے کہ وہ غلط ہے. یہ دنیا میں ویسے سائنٹیفک اصولوں پر ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ آدمی نہیں اڑتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اڑتا ہوں، خیر نہیں کر سکتے. بے شمار باتیں ہیں، کس کو آپ پھر چیلنج کریں گے؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جن باتوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میں اڑنے لگا ہوں، اس کو تو آپ نہیں کر سکتے ثابت کہ اس کو لگا کہ ایسا اڑ رہا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں اس کمرے سے اڑا اور پہنچ کے دوسرے کمرے پہ چلا گیا، تو
اس کو تو اس کے پہ جانا چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ کیسے ہوا. مارکو پولو کی جو ہے نا، اسے آپ بایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا سفر نامہ بھی ہے، بڑا مشہور ہوا یورپ میں. وہ جب واپس گیا تو اس نے جیل میں بیٹھ کے وہ اپنے جو قبلائی خان کے ساتھ اس کے جو 20-25 سال گزرے تھے اس نے لکھا. تو اس نے جو بدھ مت جو بڑے تھے، بخشو بڑے، تو انہوں نے دیکھا، وہ جب ان کے مندروں میں گیا بدھ کے، تو وہاں اس نے دیکھا کہ جو بڑے ان کے جو ہیں گرو جو ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں. وہ اپنے اس گیان دھیان کے آسن میں وہ اتنا زیادہ ایک سطح پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح ہلکے ہو کے اڑ جاتے ہیں. یہ اس نے لکھا. اچھا، یہ اس نے سچ، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایسا، خود دیکھا ہے اس طرح. اور آج بھی وہ تبت میں آپ جائیں یا جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک سطح آ سکتی ہے آپ کی اس ریاضت کی کہ جہاں آپ خود کو ہوا سے بھی ہلکا کر سکتے ہیں. تو وہ یورپ میں اس نے دھوم مچا دی اس سفر نامے. وہ آج تک اس ترجمہ ہوتا ہے، میں نے بھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا. تو وہ تو اس نے تب بھی کلیم کیا، اور وہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا جو سفر نامہ گیا تو وہ ساتھ لے کے گیا اور بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہم دیکھنے جائیں گے. تو اس کے بعد پھر کئی وہ وہاں پہ مہمیں، یعنی کہ کئی کمپینس وہاں پہ چلیں، اور پھر وہ لوگ آئے وہاں چین میں اور ان جگہوں پہ دیکھنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سائنٹیفک اصولوں پر بھی بایوگرافی لکھی جاتی ہے. یہ بھی ہے کہ ان کے اصول ہوتے ہیں. آپ نے کہا جی یہ پانی ہے، اس میں H2O وغیرہ کا یہ فارمولا آپ کہیں بھی اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ثابت کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بایوگرافی لکھنے کی کوشش کی گئی جس میں کہ ہر جو جگہ کے بارے میں، ہر واقعے کے بارے میں، کردار کے بارے میں انہوں نے ریفرنس ساتھ دیے ہوئے ہیں. وہ تو بالکل ایک جیسا تحقیقی کام ہوتا ہے. لیکن یہ جو بایوگرافی جو ہم لکھتے ہیں، ادیب جو لکھتے ہیں، یا کوئی بھی شخص لکھتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اس کو آپ سائنسی اصولوں پر نہیں ناپ سکتے، نہ ناپنا چاہیے. یہ اس کی بے حرمتی. اچھا، یعنی لکھنے والا قاری کی کر لے بے حرمتی، وہ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کی، سلمان باسط صاحب یہ کہہ رہے ہیں شروع سے، اور ابھی اور بات بھی وہ کریں گے اس پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ایسا لکھا جا سکتا ہے جو نہ صرف پڑھنے والا ہو، نہ صرف اچھا لگنے والا ہو، فکشنلائز بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. لیکن یہ جو یعنی بالکل فرضی واقعے کو شامل کرنا، اب پھر وہی بات ہے کہ وہ فکشن بالکل ہی فکشن ہو جائے. ان فکشنلائز کرنے میں اب ایک اور بھی آج کل صنف ہے جس کو فیکشن کہہ رہے ہیں، جس میں فیکٹ اور فکشن جو ہے وہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ فیکشن ہوتی ہے اب بیتی اس کو؟ جناب سلمان باسط. میں تو فیکشن بالکل نہیں کہتا اس کو، میں تو بالکل فیکٹ ہی کہتا ہوں، لیکن اس کو فکشن کے اسلوب میں لکھا گیا. اب وہ بات کریں کہ سائنٹیفک طریقے سے آپ کسی طریقے سے بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہم کسی کے اڑنے کو ہم چیلنج نہیں کر رہے. کل کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی آپ بیتی میں لکھ دے کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں خدا ہوں، تو کیا وہاں پہ بھی ہم بالکل خاموش رہیں گے؟ اسے بھی سائنٹیفک، اسے کون سے پیمانوں پہ ہم اس کو پھر ایکسیپٹ کریں گے؟ تو یہ ایسی چیز ضرور ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ڈیفینیٹلی دیکھیں، اگر جیسے آپ سماجی سائنسوں کو بھی آپ سائنس سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جو سوشل سائنسز ہیں اس میں بھی سائنٹیفک رولز ہوتے ہیں، اس کے تو مختلف ہیں جو پیور سائنسز سے. اب سب اس میں دیکھیں، بات پھر وہی اسلوب پہ آ جاتی ہے کہ آپ کتنی ریڈیبلٹی اس میں ہے. اگر ہم تک آتے اس نسل تک ہم پہ اگر ہمارے کتابوں کے ابیتیوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن چھپ رہے ہیں اور اس کو پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیبلٹی موجود ہوتی ہے. ہم سے بڑے سینئر اور بہت اچھا لکھنے والے لوگ جو تھے، ان کی تو کتابیں، ان کے کئی ایڈیشن آئے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات، سفر نامہ بھی ایک طرح کی ابیتی ہوتی ہے. اور ایک بڑی پرلطف قسم کی بات لائٹر نوٹ پہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. عطاء اللہ کاظمی صاحب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جرمنی میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ وہ ایک خاتون بیٹھی تھی، تو سوتے ہوئے اس کو نیند آ گئی اور اس نے میرے کندھے پہ سر رکھ دیا. تو میں نے اسے کہا کہ بی بی سیدھی ہو کے بیٹھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام مستنصر حسین تارڑ نہیں ہے، عطاء اللہ قاسمی ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے. جناب آپ بیٹا آپ سوال کرنا چاہیں گے کوئی؟ آپ امجد صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟
کیجیے. وہ جو ایک بات میں کہہ دوں پہلے جی پہلے آپ کر لیں بات. سوال کر لیں پہلے. جناب سر میرا چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ اس میں ہم اس کو افسانہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ حقیقت سمجھ کے پڑھتا ہے. تو ہم حقیقت ان جو واقعات ہیں جو فسانے ہیں اس کو حقیقت کے جو تاریخ کے ٹول ہیں، مثلا جو دستاویزات ہیں، مطلب اس وقت کے جو اخبارات ہیں یا کوئی خطوط ہیں، تو ان کے ساتھ ان واقعات کو ملا کے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تو اس کے کچھ اور ثبوت بھی مل جاتے ہیں تو پھر تو اس آبیتی کے وہ جو واقعات ہیں ان کی کوئی تاریخی حیثیت ہوگی. اگر وہ صرف جو لکھنے والا ہے، ظاہر ہے جو ادیب ہے وہ جب لکھ رہا ہوتا ہے تو یا زندگی گزار ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ اس واقعے کو اس شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے نہ کہ جو پڑھنے والا ہے. پڑھنے والا تو ایک اس کو تاریخی اصول کے مطابق یا اس کی اپنی ایک وابستگی بھی ہوتی ہے کہ وہ جو واقعہ پڑھ رہا ہے اس کو اس نے کیسے سمجھنا ہے، وہ اس کی طرف جائے گا، اس رائے کو زیادہ حقیقت سمجھے گا جو وہ سننا چاہتا ہے جو وہ ہے. تو میرا یہ کمنٹ ہے کہ اس کو اگر حقیقت ماننا ہے تو پھر اس کے جو کچھ جو تاریخ کے کچھ اصول ہیں، جو دستاویزات ہیں، ان کے ساتھ اس کو ایک دفعہ ملا لینا چاہیے کہ کہیں اور بھی وہ واقعات جو ملتے ہیں وہ کیسے ہیں اور جو یہاں بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت اچھی بات. لیکن جو پرسنل واقعات ہیں ان کے بارے میں تو ظاہر ہے اس طرح کے ثبوت تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا، ہے نا؟ ہمیشہ ایسا. میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا، یہ ابھی جب بات کر رہے تھے پڑھنے کی تو وہ مجھے جملہ یاد آیا. یہ ارشد ندیم جو ہیں ابھی انہوں نے جو گولڈ میڈل لیا آپ کا، تو انہوں نے ایک جملہ اس نے کہا، کہتا ہے کہ جب میں وہ پھینک رہا تھا نیزہ تو مجھے یوں لگا کہ میرا بازو بھی اڑنے لگا تھا، بازو بھی ساتھ جا رہا تھا. تو یہ جو ہے اڑنا، جی یہ والا جو اڑنا، اس کی تو اجازت ہے ہاں کہ آپ لکھ لیں. نہیں تو اس کے نیزہ پھینکنے سے پتہ بھی لگا کہ بازو واقعتاً اڑا تھا، جیسے اس نیزے کے ساتھ بازو میرا بھی جو ہے اڑ کے جا رہا تھا. تو یہ تو آپ لکھ رہے ہیں ایسے، لیکن یہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا اور اس سے آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی ظاہر ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بازو میرا گیا ہوا ساتھ، اس کو واپس پکڑا دو مجھے. اس بندے کو جب تک وہ اڑے گا نہیں، اور وہ اڑ جائے گا کسی نہ کسی وقت، اس نے اڑنا ہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ لگا کے تو اڑے گا، لیکن اس وقت تک تو وہ سچ نہیں ہوگا جب تک وہ اڑے گا نہیں اور دوسرے لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے. تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ واقعات جن کے دوسرے جو دستاویزات ہیں ان کی اس کے ساتھ توثیق ہو رہی ہوتی ہے، اس کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر تاریخ کا حصہ بنے گا. اب یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کے آبیتی کے کون سے واقعات تاریخ کا حصہ بن سکتے ہیں یا کون سا نہیں بن سکتے. مختلف مقاصد کے لیے بھی کچھ آبیتیاں لکھی جاتی ہیں. مثلا کشور کی جو ہے بری عورت کی کتھا، ان کا ذہن میں ایک مقصد تھا. مثلا کیا؟ وہ یہی تھا کہ ایک عورت کو انہوں نے اور عورت کی جدوجہد کو اس کو پورٹریٹ کرنا تھا، جیسے برا کہہ کے آپ سمجھتے ہیں لیکن وہ بری نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتی تھی اور اس مقصد کو وہ لے کے ایک موقف ہے، ایک موقف، اپنے موقف کو واضح کرنے. اسی طرح آپ ابھی حال ہی میں آئی فتح محمد ملک کی آپ بھی تھی، تو فتح محمد ملک کی آبیتی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں بہت کم انہوں نے بات کی ہے. اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے، اپنے خیالات کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے جہاں بھی انہوں نے بات کی ہے تو وہ زیادہ بات کی ہے. تو یہ ان کا ایک الگ آپ دیکھیں اسلوب ہے اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہی آپ بہت ساری یعنی یہ دونوں باتیں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. یعنی یہ دونوں آبیتیاں جو ہیں یا اس طرح کی اور بھی، یہ لکھنے والا جو ہے وہ اپنی شخصیت سے زیادہ اپنے موقف کو اہم سمجھتا ہے اس کو، اور اس کے لیے بیان کرتا ہے، اس کے لیے بیان کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شخصیت کے سارے رخ جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے چاہیے آپ بیتی کے اندر. مثلا آپ نے جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، آپ بڑے ہوئے، جہاں آپ کی شخصیت بنی ہے، وہ ماحول بھی سامنے آئے. جو بعد میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں آپ گئے اور جاب کی ہے یا نہیں کی ہے، جو بھی صورتحال ہے، باقی ان شخصیات کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن رہا ہے وہ، یا جو اس زمانے کے وہ حالات
جو آپ کی زندگی پہ اوپر اثر انداز ہو رہے تھے. یعنی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی پہ سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوا وہ 71 کا واقعہ تھا، پاکستان کا ٹوٹنا. اور اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو پاگل ہوتے دیکھا تھا اپنے گھر کے اندر، سین کے اندر. یعنی وہ اتنا ان کے اثر ہوا کہ ان کا برین ہیمریج ہوا اور وہ 11 سال اور وہ اپنے بیڈ پہ رہے. تو میرے لیے تو وہ سیاست یعنی میرے گھر کے اندر گھس گئی تھی. اور آپ وہ واقعات جو ہم ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ ہماری پوری لیونگ جو ہے، ہماری زندگی کے جو جتنے بھی معاملات تھے وہ ڈسٹرب ہوئے. آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو اثاثے تھے وہ ختم ہونے شروع ہو جائے. ہم جو ایک بہت اعلیٰ زندگی گزار رہے تھے، اور بھائی ہم سارے پڑھ رہے تھے، اور والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو، ہماری یہ جو پڑھائی ہے اس کو ڈسٹرب کرنے دیں. تو نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. یہ الگ بات کہ اللہ نے کرم کیا اور ہم پھر واپس اسی طرح. اور میری پہلی کتاب جب آئی تھی تو والد صاحب میرے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور میں ان کو کتاب دکھا رہا تھا کہ یہ جی دیکھیے اس کے اوپر میں نے یہ واقعات سارے میں نے لکھنے تھے، اس لیے کہ انہوں نے میری زندگی کے اوپر اثر ڈالا ہے. اور وہ جو واقعات، وہ جو ساری صورتحال تھی، جتنی ان کی دلچسپیاں تھیں، جو اخبار میرے گھر میں آتا تھا، جیسے پڑھا جاتا تھا، جیسے ریئیکٹ کیا جاتا تھا، اور اس نے جس طرح ہماری زندگیوں کو بدلا. یا جب یونیورسٹی میں چلا گیا تو میں نے جن ادیبوں کے ساتھ ملا ہوں، جن کے ساتھ بیٹھا ہوں، جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے، جن کی باتیں میں نے سنی ہیں، جن سے میں نے مکالمہ کیا ہے، یا میں جب مختلف کانفرنسز کے اندر جاتا ہوں، جیسے انتظار حسین ہیں، جیسے آپ کہہ لیں شمس رحمان فاروقی ہیں، جیسے یہ سارے لوگ جن لوگوں سے ہندوستان میں جا کے ملا یا کہ چین میں جا کے ملا، تو وہ سارے لوگوں کا ذکر اس لحاظ سے آئے گا کہ انہی کی وجہ سے میرے سوچنے کا انداز بھی بدلا ہے اور میرے دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا انداز بھی بدلا ہے. اور میں خود اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کرتا ہوں، اور محسوس کرتا ہوں کہ زندگی وہ نہیں ہے جو آپ ایک بند کنویں کے اندر گزارتے ہیں. زندگی تو وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے تحت وہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بڑا محدود ہے، اور جو دنیا ہے یا سوچنے کا انداز ہے وہ بڑا وسیع ہے. تو اس وسعت تک پہنچنے کے آپ کیسے پہنچے ہیں، تو وہ راستے آپ اپنی آپ بیتی کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل جناب، آپ بتائیے کہ بیٹا یہ پکڑیے. اپنا اس میں گرامی بتائیے گا اور اپنا. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ جی. اچھا لگا آپ سب کو سن کے. میں تو اس طرح کے کسی سیمینار میں بہت کم جاتا بھی ہوں، اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں. یہ والی سر جو بات ہو رہی تھی پہلے جو کر رہے تھے کہ اپنا اس میں گرامی پلیز. میرا نام مشتاق بھٹی ہے جی. ڈاکٹر صاحب کا میں دوست ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی سے مجھے لے کے آئے ہیں ساتھ. سر جب آبیتی ہم لکھتے ہیں نا، وہ سچ کی اور اس کی بات ہو رہی تھی بیچ میں کہ جی سچ کتنا ہوتا ہے اور اس میں افسانوی رنگ کتنا ہوتا ہے. آبیتی میں سچ ہی لکھنا چاہیے، لیکن وہ جو دوسرا رنگ ہوتا ہے نا اس میں، واقعاتی رنگ یا جو افسانوی رنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بغیر آبیتی پڑھی نہیں جا سکتی. بالکل صحیح کہا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے جب تک، یہ بھی ایک واقعہ ہے ہمارا، جو بھی آبیتی لکھے گا سے چھوٹے لیول پہ لکھے گا تو ہو سکتا ہے وہ یہ واقعہ بھی اس پہ کوٹ کرے. واقعات کو ہم اس میں سے نہیں نکال سکتے، نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے، قاری کو ہم کسی آبیتی سے نکال نہیں سکتے. قاری کا اوپینین بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. قاری نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ یا افسانہ سو کارڈ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں ایگزیجریشن کتنی ہے، یہ فیصلہ قاری کرے گا. اگلی بات جی، جب کچھ نمبر آف آبیتیز ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ، اس میں جو مصنف ہیں انہوں نے کتنا ایک بڑھاوا کیا ہوا ہے اور کتنا ایک حقیقت پسندی ہے. تو اس کے بعد ہم اس قابل بھی ہو جاتے ہیں
جو ہمارا جس نے ابیتی اپنی لکھی ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو باقی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ابیتی لکھی ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو کسی ایک تاریخ دان کو آپ بالکل اتھینٹک شاید نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس کے کسی کمپٹیٹر کو یا اسی طرح کا جو جس نے کوئی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، وہ انہی واقعات کو جب تک آپ نہیں پڑھتے تو آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کر سکتے، آپ اس کی کمپیریزن نہیں کر سکتے ان کا. تو کسی ایک آبیتی کو اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ 2-4 لوگوں اور کی بھی پڑھی جائیں. جس طرح ہسٹری کو اپنے اس کے واقعات کو صحیح سمجھنے کے لیے یا صحیح ماننے کے لیے آپ کو 2-4 اور ہسٹورینس کی باتیں پڑھنی ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. ظاہر صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ ظاہر صاحب آپ؟ اچھا چلیں، میرے خیال میں جی تقریباً جتنا وقت ہم مختص کرتے ہیں وہ ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک آخری کمنٹ جو وائنڈنگ اپ والا ہے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ کر دیں. ساری بات آپ نے سن لی، تو بات شروع بھی آپ ہی نے کی تھی، تو ختم بھی آپ ہی کیجئے اس بات پر کہ سچ جھوٹ اور غلط صحیح یا حقیقت اور افسانہ، ان سب میں سے بہتر لفظ کون سا ہے آپ بیتی کے لیے؟ کیا اسے سچ جھوٹ پہ پرکھنا چاہیے، کیا اسے غلط صحیح پر رکھنا چاہیے، یا اسے حقیقت اور افسانے پر ہی پر رکھ لینا چاہیے؟ اگرچہ افسانے کی موجودگی بھی اس میں جو ہے وہ ایک حد تک ہمیں کھلتی ہے، لیکن پھر بھی چلو. میرا تو خیال ہے کہ اسے نہیں پرکھنا چاہیے، اس طرح کسی طرح بھی نہیں پرکھنا چاہیے. یہ صرف اس کا جو پرکھ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے زندگی کو کس طرح دیکھا، کس طرح اس میں بیتی ہے وہ سارا کچھ. یہ جو آپ فرق بیان کر رہے ہیں یہ واقعیت میں اور حقیقت میں ہے، یعنی واقعہ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس نے کیا سیکھا زندگی سے. جی جی. اور اگر آپ اس کو ذرا اگلے درجے پر لے جانا چاہتے ہیں اپنی پرکھ کے، تو پھر یہ کہ اس کو کس طرح بیان کیا. ضروری نہیں کہ ایک عام شخص جو ہے وہ اس طرح بیان بھی کر سکے اپنے تجربے کو جو اس کا زندگی کا تجربہ ہے، لیکن اس کا جو زندگی گزارنا جو ہے جی جی اس کا جو زندگی گزارنا ہے اور زندگی سے اس کے اپنے ایک دیکھیں، ہر شخص کا جو زندگی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اس کی پیچھے پورا ایک پیکج ہے. ٹھیک ہے، میرا اپنا ایک پیکج ہے، میری اپنا ایک پچھوکڑ ہے، میری اپنی ایک تربیت ہے، میرے اپنے تجربات ہے زندگی کے جو بہت نسلوں تک جاتے ہیں، اور اس سارے سے ایک وہ اینک بنتی ہے یا وہ فریم بنتا ہے یا زاویہ بنتا ہے جس سے میں زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو جو شخص ان سب چیزوں کا حامل نہیں ہے وہ زندگی کا اس کا تجربہ مختلف ہوگا. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے زندگی کو کس طرح دیکھا، اسے کیا سیکھا، یہ پرکھ ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے اس کو کس طرح بیان کیا، کس دلچسپ انداز میں بیان کیا، یہ اس کی پرکھ ہو سکتی ہے. یہ پرکھ نہیں ہو سکتی کہ یہ درست بیان کی، یہ سچ ہے یا غلط ہے یا حقیقت یا غیر حقیقت ہے، یہ پرکھ نہیں ہو سکتی، یہ ہم ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی آپ اس کے اچھے برے ہونے کا اندازہ، اچھے درجہ کم درجہ ہونے کا اندازہ اس کے اسلوب کی بنیاد پر لگائیں گے، اسلوب یا اس کے بیان کرنے پرسیپشن جو تجربہ ہے کیا سیکھا زندگی سے اس پر لگا سکتے ہیں. یعنی اس کو کسی اور پیمانے پر پرکھنے کی ضرورت اپنا سچ ہے، اس کو آپ بے شک اس کو خود نوشت یا آپ بیتی کہہ کر بیان کر رہا ہے، لیکن ہمیں کسی اس پیمانے پہ اس کو حقیقت کے پیمانے پہ پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ہے لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سچ ہے تو پھر تو یا تو اس کو آپ کھڑا کریں نہیں. آپ نہیں، ظاہر ہے یہ دیکھیں، یہ کوئی الزام لگا، دیکھیے یہ تو اپنے فہم کی بات عدالت میں تو نہیں کھڑا کر سکتے نا سر. میں مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. شروع میں جب یہ موبائل آیا نا تو چھوٹے سائز کا تھا، ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک دوست ہے، وہ موبائل پہ بہت شروع کی بات 2000 سے پہلے کی بات ہے، تو وہ فون پہ بات کر رہے ہیں، اس طرح اس نے رکھا ہوا ہے موبائل، اور وہ تقریباً نیم درازہ کرسی پر آفس میں، اور وہ بات کر رہا ہے، کبھی وہ ہنس رہا ہے، کبھی وہ خاموش ہو جاتا ہے، کبھی سنجیدہ ہو جاتا ہے. تو مجھے نہیں یاد کہ کون بزرگ تھے، مجھے وہ بھی کوئی ادیب شاعری تھے.
تو انہوں نے نا خاص طور پہ وہ آئے, بیٹھے رہے, پہلے چائے پیتے رہے, تو کچھ دیر دیکھتے رہے اس کو. تو کچھ دیر بعد انہوں نے کہا یار اس کا دماغ ہل تو نہیں گیا کہیں, پاگل نہیں ہو گیا, یہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اب وہ یہ جو فہم ہے حقیقت کا کہ وہ اس کا رابطہ ہے کوئی موبائل کے ذریعے, وہ ان کی فہم سے باہر ہے, تو اس کے لیے تو وہ غلط ہے, جھوٹ ہے. تو اب جو وہ اب اس کا سچ تو یہ نا کہ وہ بات کر رہے ہیں. اب جو شرف فرینک ہے, اب ان کو تو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے انسٹرکشن لے رہے ہوتے ہیں, ان سے زندگی کے بڑے معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں گے جی تم بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, یہ ان کا سچ ہے, تو اس کے سچ کا ایک احترام ہے. بٹ صاحب نے بہت ساری گنجائشیں جو ہیں وہ اس میں دی, پہلے سے وہ انہوں نے لے رکھی ہیں. ہم کوئی کیا دیں گے کسی کو, ہم تو صرف بات اس پہ کر سکتے ہیں. آپ بیتی لکھنے والوں نے یہ گنجائشیں پہلے لے رکھی ہیں اور وہ کر رہے ہیں سب کچھ. ہمارے کہنے سے تو منع نہیں ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ہم طالب علموں کی حیثیت سے یا پڑھنے والوں کی حیثیت سے. جناب سلمان باسط صاحب آپ کی باری ہے, وائنڈ اپ کیجیے. آپ بیتی لکھنے والوں کے بحاف پہ فیض صاحب کے دو اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. جی قریب ذرا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے خون حسرت میں, لو ہم نے دامن چھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. یہ ہم نے کیا ہے, باقی سب کے سامنے اس میں نظارہ کریں سچ کے جھوٹ. جناب جناب محمد حمید شاہ صاحب, بہت اچھی باتیں ہوئیں, اور آخر میں تو میں شکریہ آپ کا ادا کر سکتا ہوں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دو چیزیں دن میں تفریق کی جانی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک آپ کا نقطہ نظر ہے, اور دوسرا ہے کہ زبان کا عجز. یعنی آپ کا نقطہ نظر جو ہے, یعنی جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں سے جو منظر دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اتنا لکھیں, وہ آپ کا سچ ہوگا, وہ آپ کی حقیقت ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ جسے حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہو. ایک تو یہاں تک, اور اس کی گنجائش ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ اسے کرے. لیکن اپنی طرف سے وہ ظاہر ہے کوئی منظر اس میں ایڈ کرے گا, اضافہ کرے گا, تو وہ قابل گرفت بھی ہوگی. اور میرا خیال ہے اس کی گنجائش آپ بیتی میں نہیں ہے, فکشن کے اندر ہو سکتی ہے, کہ وہ فکشن میں آپ ان چیزوں کو اضافہ کرتے جائیں. لیکن آپ جو محسوس کر رہے ہیں اور جتنی سطحوں پہ محسوس کر رہے ہیں ان کو لکھنا ہے. دوسرا رہ گیا زبان کا عجز. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں, جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں, وہ سارا آپ بیان نہیں کر سکتے, وہ بیان میں آ ہی نہیں سکتا, اس کا کچھ حصہ آتا ہے. یہ دیکھیے ہم بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کیمرہ ہے, تو کیمرہ جو ہے اس کے فریم کے اندر کچھ لوگ آئیں گے. اسی طرح جو آپ زبان لکھتے ہیں, زبان کے اندر بھی یہ اس کی محدودات میں شامل ہے کہ اس کے اندر کچھ حصہ آئے گا. لہٰذا آپ کوئی چیزیں بار بار لکھتے ہیں, کوئی حصہ اس کا رہ جاتا ہے, آپ نے اس وقت لکھا ہے, کچھ حصہ رہ گیا آپ نے بعد میں لکھا, آپ مسلسل لکھتے رہتے ہیں. تو نامکمل سچ تو آپ لکھ سکتے ہیں, نامکمل حقیقت تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زبان کی مجبوری ہے, آپ کے بیان کی مجبوری ہے, آپ اس کے بغیر مکمل لکھ ہی نہیں سکتے. لیکن آپ اس میں اضافے ایسے کریں, کچھ چیپیاں ایسے لگائیں جو نادرست ہوں, تو میرا خیال ہے یہ آپ بیتی کا میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. باقی رہے گی بات اسلوب کی, تو اگر آپ کے پاس اسلوب نہیں ہے تو آپ کو اس صنف کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے اسلوب تو ادب کی بنیادی خصوصیت ہے نا جی. اس وقت تک تو آپ کی تحریر ادبی تحریر ہی نہیں سمجھی جا سکتی جب تک وہ ادبی اسلوب میں نہیں ہے. تو میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں, اور تمام اکابرین کا جو بہت وقت نکال کر آج اسلام آباد کے راستے جو ہیں وہ پھر جیسا کہ ہوتا ہے یہاں پہ عام طور پر وہ پھر بند ہیں, مختلف وجوہ کی بنیاد پہ بند ہوتے رہتے ہیں, آج بھی کسی وجہ سے بند ہیں. تو اس وجہ سے بہت سے دوست جو ہیں وہ رستے سے ان کو واپس جانا پڑا, تو ہال میں حاضری جو ہے وہ ذرا کم رہی, لیکن ان کو ہم اپنے ساتھ سمجھتے ہیں جو دوست یہاں تشریف لائے. آن لائن دوست ہمارے ساتھ کئی موجود ہیں اور موجود رہے, ان میں سے بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں جس میں کچھ تعریف ہے, خوب انتخاب اور اس طرح کا کچھ لکھا ہوا ہے. کچھ نے آواز کے بارے میں کہا جس کو بعد میں ٹھیک کر دیا گیا ہے. شہزاد نگر صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ منفرد موضوع ہے اور بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. جو ہم نے بات کی انہوں نے اس کو مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی. سر آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ساتھ موجود رہے. اور
جو شروع میں بھی بات کرنا چاہیے تھی لیکن آخر پہ چلو کر دیتے ہیں کہ سب کو میرے خیال میں مبارکباد دینی چاہیے جو ہمارا لڑکا جو ہے اس نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے عالمی سطح پر. تو یعنی ہم یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ہم بھی کوئی اس سے کٹے ہوئے غیر متعلق نہیں ہیں. پوری قوم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا کوئی آدمی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی طرح کی کوئی پرفارمنس دیتا ہے. بلکہ میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ یعنی یہ ہم چند فیلڈ ہیں, کھیل کے کچھ میدان ہیں یا کچھ سیاست کے ہیں یا کچھ اور شعبز کے ہیں کہ وہاں پر جو ہماری کامیابی آتی ہے. آپ نے بات کی ہے تو میں اس میں ایک اضافہ جی ہمیشہ ایسا مجھ سے بہتر بات. ارشد جس وقت وہ جیت کے باہر آیا تو اسے کوئی اور نظر نہیں آیا تو ایک پاکستانی نظر آیا تو اس کے گلے لگا اور وہ رو پڑا. یہ ہیں انسانی جذبات کہ آپ یہ کیسا شخص ہے جو رو پڑا ہے, یہ کیوں رویا ہے, یہ ادیب سوچتا ہے. اور دیکھیے اس کے پیچھے اس کی جدوجہد جو ہے, اس نے اسے رلایا ہے, اس کی وطن کی محبت ہے, اس نے اسے رلایا ہے. اس اچیومنٹ کا جس کا اسے یقین نہیں تھا شاید, لیکن اس کے لیے اس نے خواب دیکھا تھا, اس خواب پورا ہونے پہ اس نے رلایا. تو اس نے ہمیں بھی رلایا اور ہم نے اس کی محبت میں ہم اس کی روئے ہیں اور ہم اسے بہت مبارکباد دیتے ہیں. اس کی محبت میں پورے وطن کی محبت. اور وہ ایک اس نے لکھا ہوا تھا, ایک کمنٹیٹر جو ہے اس نے لکھا ہوا تھا کہ جب اس نے نیزہ پھینکا ہے تو وہ ابھی نیزہ نیچے نہیں آیا تھا تو سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گولڈ میڈل ہے. اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا, ہاں کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس نے میرے خیال میں 2 یا 3 دفعہ جو ہے وہ 90 سے آگے پھینکا ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی یعنی ایکسیڈنٹل معاملہ نہیں ہے یا اتفاقی نہیں ہے, اس میں صلاحیت موجود ہے. اللہ کرے کہ اگلی دفعہ جب ہو مقابلہ تو وہ پھر ایک دفعہ وہ کرے. اور ہم سب جو ہیں اس جیت میں سارے اس کے ساتھ ہیں. اور یہ ہماری جو ادبی بات ہے یہ ساری بھی جو ہے ہم آج انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور ہم خوش ہیں اس پر اور اس کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جن عام طور پہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, جس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں ملک کے حوالے سے, سماج کے حوالے سے, وہ زیادہ تر جو ہے وہ مایوسیوں کی طرف جاتے ہوئے ہیں. تو اس دوران میں اگر کوئی اچھی خبر آتی ہے تو اس کو بھی قدرت کا انعام سمجھتے ہیں, سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو سب دوستوں کا بہت شکریہ, آن لائن دوستوں کا بہت شکریہ. تو آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں.